बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं अशफाक इसाक सती। थोड़ी सी मेरी आवाज बैठी हुई है। कैसी हैं आप? वीकेंड पे जुकाम का शिकार हो गई मैं। ये जो मौसम है कराची का, ये बड़े तेवर दिखाता है, बड़ा बेवफा मौसम है ये। अच्छा, फिर अभी वो आप जा रहे होते हैं ना, तो लोकल ट्रांसपोर्ट पे बसें जो होती हैं उनके ऊपर लिखा होता है रफ्तार 65 मील फी घंटा, फासला रखिए। तो अब मैं सदफ से फासला रखूंगा, मैं खुद ही रख लेती हूँ। ये ना फ्रेम से निकल जाए। तो आपने कुछ देसी रेमेडीज इसके लिए इस्तेमाल की या क्या किया आपने फिर? हाँ, मैंने बता सकते हैं, मुझे एक महलूल सा होता है, उसको गर्म पानी में डाला, शहद डाला, उसमें काली मिर्चें डाली। मतलब मुझे एक बात बताएं, आप ये करने से बेहतर था कि वो हमारे पास कितने बाखबर सवेरा में कितने हम हकीम बुलाते हैं, अतबा बुलाते हैं, उनके फिर मशवरे जो होते हैं उन पे अमल किया करें ना। वो तरह तरह की जड़ी डायरी रखूंगी और बकायदा मैं लिखूंगी कि नज़ले जुकाम में क्या करना चाहिए। बहरहाल बात ये है, मजे के कहवे भी बताते हैं, बहुत जबरदस्त कहवे बताते हैं। मैं एक और चीज ये बता रहा हूँ कि आप लाजमी तौर पर देखा करें और उन चीजों पे अमल किया करें, बिकॉज उनके एक तो साइड इफेक्ट्स नहीं होते। दूसरी चीज ये है कि आपको पता है कि आप क्या खरीद रहे हैं, और आप इवन पंसार से भी पूछ सकते हैं। अच्छा, बाकी चीज ये है कि ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह है कि खुश्क सर्दी, बच्चे, बड़े, बूढ़े, पीपल विद वीक इम्यून सिस्टम। दूसरा ये है कि वैक्सीनेशन हम लोग नहीं कराते। सदफ मैंने कहा था वैक्सीन कराने का, फ्लू शॉट्स सितंबर अक्टूबर में लाजमी तौर पर करवा लिया करें। खुश्क सर्दी, आज आप ट्रैफिक आप देखें, कोई भी हमारे भाई दोस्त जो भी निकले होंगे सड़कों पर, जो बाइक पे हों या बाइक के बगैर हों, धुंधला है सारा मंजर। वजह उसकी ये है कि डस्ट है, बारिश का एक कतरा नहीं पड़ा। लाहौर में मौसम और एयर क्वालिटी इंडेक्स क्यों बेहतर हो गया है, क्योंकि और दूसरा ये देखिए, यही बातें आकर गेस्ट हमारे शोज में बता रहे होते हैं, डॉक्टर्स बता रहे होते हैं कि जी आप क्या करें, फ्लू शॉट लगवा लें, लेकिन हम नहीं सुनते। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, तो ये पहले हम पर अप्लाई होता है। चैरिटी बिगिंस एट होम। बिल्कुल, इज इट राइट? बिल्कुल जी। बहुत से अहम मामलात हैं जिस पे ज़ाहिर है कि नए हफ्ते की शुरुआत है, हम बात करेंगे। पहले टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे धरे रह गए। क्रिकेट की आलमी जंग में शाहीनों का सफर तमाम हुआ। बाबर का वर्ल्ड कप से बाहर होकर अफसोस का इजहार, लेकिन अब पछतावे से क्या फायदा। इसराइल ने सफाकियत की इंतहा कर दी। स्कूलों और अस्पतालों पर भी बमबारी। फलस्तीनी शहदा की तादाद 11,000 से जायद हो गई। 8,000 से जायद खातीन और बच्चे शामिल। लाहौर में कम उम्र ड्राइवर की गफलत और तेज रफ्तारी ने एक ही खानदान के 6 अफराद की जान ले ली। पुलिस ने अफनान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। और आज मेहरबानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया को बाहिमी ताउन, रवादारी, बर्दाश्त और जज्बा इसार से जन्नत नजीर बनाया जा सकता है। अशफाक, वर्ल्ड कप खत्म, हमारा खत्म हो गया। हमारा खत्म, हमारे वो कहते हैं कि तमाम उम्मीदों पर ओस पड़ गई। वैसे जैसी परफॉर्मेंस दी, नहीं जाना चाहिए था सेमीफाइनल में। अच्छा, मैं वैसे यही कह रहा था कि आप लोग खुद सोचिए, जो लोग क्रिकेट देखते हैं, जो लोग समझते हैं इसको, वो ये समझते हैं कि एक बेहतरीन यूनिट की तरह जब आप परफॉर्म करते हैं तो फिर ही आप डिजर्व करते हैं आप आगे जाएं। आप इंडिया की टीम को देख लें, देव बिन अनबीटेबल, किस तरीके से मजबूत है, मुस्तहकम। यानी कि अगर हार्दिक पांड्या आउट है, शामी आ रहा है तो शामी परफॉर्म कर रहा है, और कोई भी प्लेयर जो है वो अगर शहरियाज परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसकी जगह ईशान किशन आके परफॉर्म कर लेगा। तो उनके पास, आपके पास मैच विनर्स हैं। हमारे पास ऐसे बॉलर्स जिनके बारे में हम इतनी बातें किया करते थे। हमारा नंबर 1 बॉलिंग अटैक, यानी कि हमारे बैटिंग में टॉप स्कोरर हैं रिजवान, जिन्होंने 300 समथिंग रन किए, और हमारी बॉलिंग में टॉप स्कोरर हैं हारिस रऊफ, जिन्होंने आप देख लें कि 535 दुनिया के महंगे तरीन, और कोई ऐसा बैट्समैन नहीं जिन्होंने उसको छक्का ना मारा। नया ही रिकॉर्ड बनाया ना, बस अल्लाह रहम करे। और दूसरे ये कि अब आप देखें, ऑस्ट्रेलिया को भी देखें। शुरू में ऑस्ट्रेलिया कैसे खेल रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने संभाला लिया। आप अफगानिस्तान की बात कर लें, दे कंपैरेटिवली परफॉर्म बेटर एंड दे काइंड ऑफ डिजर्व्ड टू बी इन द स्पॉट, बिकॉज उन्होंने एक अच्छी क्रिकेट, ओवरऑल जो भी टीम अच्छी क्रिकेट खेले उसको मौका मिलना चाहिए आगे जाने का। और दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देख लीजिए कि
کس طرح کی باتیں جب کرٹیسائز کیا جا رہا تھا بابر کو شروع میں تو کہہ رہے لیکن تھے اشفاق کہ میں گراؤنڈ میں جواب دوں گا. ایک چیز مجھے بتائیں, ہم نے کتنے ون ڈے میچز کھیلے تھے, ہمیں پتا تھا کہ جو ورلڈ کپ آ رہا ہے یہ ون ڈے ورلڈ کپ ہے, اور ہمارا سارا فوکس رہا T20 میں. ابھی بھی آپ کی 2025 میں ہونی ہے چیمپئنز ٹرافی, آپ نکال لیں کتنے میچز آپ ون ڈے کھیلنے جا رہے ہیں, اس سے پہلے آپ کی تیاری نہیں تھی, آپ کو یہی ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ آپ کی ٹیسٹ کی ٹیم کون سی ہے, T20 کون سی ہے, ہم یہاں پر بیٹھے ہیں ون ڈے کی کون سی. ہم یہاں پر بیٹھ کے ہی پھر تعریفوں میں زمین آسمان کے پل بنائیں گے کہ جی T20 میں دیکھیں جی کیا بات ہے. ہمارا ٹیمپرامنٹ شارٹ فارمیٹ کا ہے, تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور اب یہ ہے نمبر 1 بیٹنگ لائن تھی ہماری اور نمبر 1 بالنگ لائن تھی, اس لیے جب بابر اعظم نمبر 1 پہ ہیں, امام الحق نمبر 5 پہ ہیں, پھر رضوان بھی رینکنگ میں انڈیویجولی نمبر 1 پہ رہے, بٹ بیٹنگ لائن کبھی بھی ہماری نمبر 1 نہیں رہی, کہہ سکتے ہیں. ویسے ہمارے جو اوپنرز ہیں وہ ہمیشہ آؤٹ ہو کر آتے ہیں. بہرحال بابر اعظم ان کی ذرا بات کر لیتے ہیں. وہ دبئی سے لاہور پہنچ گئے, ان کے ساتھ کرکٹ بورڈ کا عملہ بھی پہنچا اور پھر ان کا استقبال بھی ہوا اور سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے. اور اب تھوڑا سا ہمارے جو فینس ہیں ان کی سوچ کافی بدل چکی ہے, وچ از گڈ, اور استقبال بھی کیا گیا. دکھاتے منظر آپ کو. چلے جی, یہ بابر تو آ گئے ہیں لیکن ہارے ہیں, ہم بری طرح ہارے ہیں, اور ظاہر پرفارمنس پہ سوال. جی اوپنرز کی میں بات 27 کے ایوریج سے رن بنائے جی کچھ امام الحق نے. عبداللہ شفیق کو آپ کہتے ہیں کہ عبداللہ شفیق جو ہیں سیکنڈ ہائیسٹ اسکورر ہیں, جن کو ایشیا کپ, ورلڈ کپ کیا ایشیا کپ کے لیے بھی کنسیڈر نہیں کیا جا رہا تھا, تو یہ ہمارے کنسیڈریشن کے معیار ہیں. اچھا, اوور آل جو پرفارمنس ہے اس پہ ہم ایک رپورٹ تیار کی ہے, تو آپ کو دکھاتے ہیں ذرا. کرکٹ ورلڈ کپ قومی ٹیم کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوا. گرین شرٹس 9 میں سے 5 میچز میں بدترین شکست کے بعد ایونٹ سے باہر ہوئے. ورلڈ کپ سے پہلے نمبر 1 ٹیم کے ٹیگ کی بھی لاج نہ رکھی. قومی ٹیم کو روایتی کرکٹ کی سوچ لے ڈوبی. بیٹرز نے 280-290 رنز کا ٹارگٹ ذہن میں رکھا, دوسری ٹیمیں 350 اور 400 رنز داغتی رہیں. بالرز مار کھاتے رہے, بیٹرز کھیلنا بھول گئے. کپتان بابر اعظم ایک سینچری بھی نہ بنا سکے, 40 کی اوسط سے صرف 320 رنز ہی بنائے. رضوان نے تو جیسے سری لنکا کے خلاف میچ کے بعد نہ کھیلنے کی قسم کھائی, ہر اہم میچ میں پویلین جانے کی جلدی میں رہے. اہم میچز میں امام الحق اور افتخار بھی ڈھیر ہو گئے. امام 6 میچز میں سے صرف 150 اسکور کر سکے, لیکن افتخار نے کوئی نصف سینچری تک نہ بنائی. دنیا کی بہترین بالنگ لائن کا دعویٰ بھی خاک ہو گیا. ورلڈ کپ کی 48 سال کی تاریخ میں بدترین پرفارمنس رہی. شاہین, حارث اور شاداب سب ہتھیار رہے بیکار. حارث کو نئی گیند کے ساتھ بالنگ کرانا ریکارڈ ساز مہنگا پڑ گیا. 9 میچز میں 533 رنز دے کر کسی بھی ورلڈ کپ میں دنیا کے مہنگے ترین بالر بن گئے. شاہین نے اپنے نام کی لاج نہ رکھی. اوپننگ اسپیل میں وکٹیں لینے کے بجائے مار کھاتے رہے. اسپنرز تو شاید شاپنگ کرنے یا بریانی کھانے گئے تھے. مختلف بیٹرز کی چاندی کروا بیٹھے. پورے ایونٹ میں صرف 12 شکار ہی کر سکے. شاداب اور نواز نے صرف 2 وکٹیں حاصل کی. ورلڈ کپ میں ریکارڈ 5 شکستوں کے بعد قومی ٹیم کی ٹولیوں کی شکل میں واپسی شروع ہو چکی ہے. کھلاڑی دبئی کے راستے اپنے اپنے شہروں میں لینڈ کریں گے. یعنی 9 میچز میں سے 5 ہم جس طرح سے ہارے, ایسا تو ریکارڈ ہمارا پہلے نہیں تھا. اور اشفاق آئی تھنک ہم جو سب سے زیادہ آؤٹ ہونے کا ہمارا طریقہ ہے وہ کیچ آؤٹ ہونے کا ہے, اور ایک ٹیکنیکل قسم کا جو LBW ہوتا ہے. اچھا, LBW تو بیسیکلی وہ ظاہر ہے کہ جب آپ ٹانگ وکٹ کے سامنے لے کے آئیں گے تو پھر تو ہونا ہی آؤٹ. لیکن بات یہ ہے کہ بابر اعظم جس طریقے سے کیچ آؤٹ ہوتے رہے اور ایک ہی پوزیشن پہ ہوتے رہے, اور سب یہ سوال کرتے رہے کہ بھائی انہوں نے کیوں نہیں سیکھا. جب فاسٹ بالر ہو یا اسپنر وہیں پہ شاٹ مار کے آؤٹ ہوتے ہیں, دس از رانگ. پھر کیچز جس طریقے کے ہم نے گرائے, اسامہ میر نے وہ وارنر کا کیچ گرانے کے بعد باقی اچھے کیچز پکڑے, لیکن اس کے بعد پھر ان کی پرفارمنس کو کیا ہو گیا, اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا اور بالنگ میں کیا کیا. تو اوور آل ایز اے یونٹ جو ہے, اور فخر بھی دیکھیں بہت بعد میں ٹیم میں آئے تو بہت سارے میچز جو ہیں وہ ان کے بغیر بھی ہم نے کھیلے. اچھا, لیکن جہاں بہت زیادہ رنز کی بات کر رہے ہیں تو بابر, جن کا نو ڈاؤٹ وہ بہت اچھے بیٹر ہیں, ان کا بڑا زبردست ریکارڈ ہے جی. اور لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری اوور آل ٹیم کی پرفارمنس رہی وہ ٹھیک نہیں رہی. اب ظاہر ہے اس سے کپتانی پر بھی ان کے سوال اٹھ رہے ہیں. تو بابر اعظم جی پہلے کیا کہتے تھے جب آپ کہتے ہیں نا جب گئے ہوتے ہیں میچ کھیلنے, ٹورنامنٹ کھیلنے, اور اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں, ذرا اس پہ بھی ایک رپورٹ دیکھتے ہیں. بیٹنگ, بالنگ, فیلڈنگ کچھ بھی نہ چلا.
and dropped. بڑے بڑے دعووں کے باوجود کارکردگی صفر رہی. سارے بھرم بھارت میں کرچی کرچی ہو گئے. زبانی تیاری تو شاہینوں کی 100% تھی، مگر افسوس صرف زبان سے میدان نہیں جیتے جاتے. آئیے ہم ریکال کروائیں ورلڈ کپ کی کہانی بابر کی زبانی. ورلڈ کپ کے 1-2 نہیں 9 میچز جیتنے کا دعویٰ بھی کیا تھا، لیکن ہوا وہی جس کا ڈر تھا. ٹور میں دوستیاں نبھائی گئیں اور ایکشن ریپلے کی طرح بابر کا شکست کے بعد وہی جملہ. بابر بھائی یہ سیکھنے کا عمل کب تک چلے گا؟ ہارے لیکن ناقدین پر بھی برسے. کھلاڑیوں کی فٹنس، قورمہ اور بریانی پر بات کی تھی تو افتخار کو برا لگ گیا. ورلڈ کپ ہار گئے اور پھر وہی روایتی بیان بازی. بزرگوں نے صحیح کہا ہے کہ اب پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی گھیت. چلیں جی، تو اب ذرا بات کر لیتے ہیں. نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ وہاں پر ہی وینٹ آل دا وے ٹو انڈیا، اور توقعات اور امیدیں ان کی بھی بہت تھیں، اینڈ ہی از ویری آپٹیمسٹک. لیکن ٹیم نے جس طرح سے پرفارم کیا تو آئی ایم شیور کہ وہ بھی کافی مایوس ہوئے ہوں گے. شاہد صاحب، آپ نے ایک ایک لمحے پر اپنی آنکھوں سے، ہم تو کیمرے کی آنکھ سے دیکھتے رہے، آپ نے براہ راست یہ سارے مناظر دیکھے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ ہارنا، اور دوسرا کس طریقے سے ہارتے ہیں اور پھر ہار کر نہ سیکھنا. یہ ایک بڑا افسوسناک امر ہوتا ہے. آپ کا کیا ایک ایکسپیرینس ذرا شیئر کیجیے گا. بالکل ایسا ہی ہے. ہماری ٹیم اتنی بری نہیں تھی جتنا اس نے برا کھیلا. انٹینٹ نظر نہیں آ رہا تھا، اور ہم ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جو دنیا کی ٹیم ہے ان سے بہت پیچھے ہیں. ہم نے پورے ٹورنامنٹ کے 9 میچوں میں صرف 2 دفعہ 300 کراس کیا. ایک دفعہ 305 آسٹریلیا سے ہار میں، ایک دفعہ 345 سری لنکا سے جیت میں، چیز میں. ہمارے بیٹسمین آدھے شاٹ کھیلتے ہیں، ڈر کے شاٹ کھیلتے ہیں، اسی لیے ہوا میں جاتی ہے گیند. اور آپ دیکھیں اچھے ٹیلنٹڈ پلیئر ہیں، لیکن وہ پورے انٹینٹ کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ نہیں کھیلتے. ڈر ہے، خوف ہے. کس چیز کا ڈر ہے، خوف ہے؟ اور پھر ہم جس طرح ہمارے فینز ہیں، ہمارے 1-2 پرانے کرکٹرز ہیں، وہ دوسروں کی جیت سے خوش نہیں ہوتے. کہتے ہیں نہیں جی وہ تو کوئی دوسری گیند استعمال کر رہے ہیں، ان کو کوئی چپ لگا دی، ان کے ڈوپ ٹیسٹ نہیں ہو رہے، جس سے پوری دنیا میں ہمارا مذاق اڑتا ہے. کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک تو ہار رہے ہیں اور پھر دوسروں کے اوپر بیکار کے الزام لگا رہے ہیں. جو ٹیم 9 میچ جیتی ہے اس کے اندر کوئی کوالٹی ہوگی، اور 4 بہترین ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچی ہیں. ہم 2015 میں بھی نہیں پہنچے، 19 میں بھی نہیں پہنچے، 23 میں بھی نہیں پہنچے. ہم بتدریج نیچے کی طرف جا رہے ہیں. ہم دوسری ٹیموں سے مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے. 2019 میں ہم نے ساؤتھ افریقہ کو ہرایا، اس دفعہ نہیں ہرا سکے. 2019 میں ہم نے 3 دفعہ 300 کراس کیا، اس دفعہ صرف 200 کراس کیا. اور فرق کیا آیا کہ بنگلہ دیش سے آخری میچ میں 2019 میں ہمیں 308 رن سے جیتنا تھا، اس دفعہ 288 رن سے جیتنا تھا. یعنی ہم صرف 20. جی شاہد صاحب آئی تھنک وہ ان کا ٹیکنیکل تھوڑا ایشو ہو گیا ہے، تو شاید دوبارہ سے کنیکٹ کرتے کریں گے. اور وہ بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہے تھے، اور ظاہر ہے جو دعوے ہمارے ایشیا کپ میں جانے سے پہلے تھے یا ورلڈ کپ میں جانے سے پہلے تھے وہ سب کے سامنے، اور سب کو لگ رہا تھا جی ہمارا تو جو بولنگ اٹیک ہے وہ ہمیشہ سے زبردست رہا ہے، اس بار بھی ہم وہ کر دکھائیں گے. کوئی بات نہیں اگر ہمارے بیٹرز کمال نہ دکھا سکیں. آوے کا آوا ہی جو کہتے ہیں نا کہ بگڑا ہوا دکھائی دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ٹیم جب بیٹنگ کرنے جاتی ہے، بالنگ کرنے جاتی ہے، ایک مومنٹم آپ کا ہوتا ہے، بالنگ ہو یا بیٹنگ ہو، کیا طریقہ کار ہو. یعنی کہ مثال کے طور پر حارث رؤف ہیں یا شاہین شاہ آفریدی ہیں، اگر وہ جا رہے ہیں شروع میں وکٹیں لیں گے، پھر اس کے بعد درمیانی اوورز میں اسپنر آ کے وکٹیں لیں گے، لیکن یہاں پر کچھ کا کچھ ہوتا رہا. اور کتنے ایکسپینسو پڑے حارث، اور حارث کو پاور پلے میں چانس دیا گیا بولنگ کرانے کا. یہ بڑے سوال ہیں جی. اور ہم ہی کرتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ بھائی اچھا کھیل لیں گے. کہہ رہے ہیں نا جی کوئی چپ لگی ہے انڈیا نے جی یہ کر دیا اور ان کو فیور کیا جا رہا ہے. 400 رنز یوں ہی نہیں بنتے ہیں. آپ دیکھیں ان کا ایک ایک بیٹر آ کے کیسے پرفارمنس کرتا ہے. کل انہوں نے نیوزی لینڈ کوئی ہلکی ٹیم نہیں ہے، نیوزی لینڈ کے خلاف جو انہوں نے فتح حاصل کی ہے، 410 رنز اسکور کیے. کل بیسیکلی بات یہ ہے کہ کل کا میچ ان کا تھا جس طریقے سے ہم نے دیکھا نیدرلینڈز کے خلاف، اور اس کے اندر مسلسل نیدرلینڈ کے خلاف جو ہے وہ کامیابی حاصل کی. اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ کیا پہاڑ کھڑا کیا. پھر اس کے اندر کے ایل راہل کی سینچری بھی شامل تھی، اور نیدرلینڈز کے خلاف اپنی جیت کا مارجن دیکھ لیں کہ کیا رہا. اچھا شہریاز نے 128 رنز کی اننگ کھیلی، اور میں یہی بات کر رہا تھا کہ شہریاز کل پہلا میچ کھیل رہے تھے. جی شہریاز نہ کھیلتے، نہیں پہلا نہیں کھیل رہے تھے، لیکن شہریاز نہ کھیلیں اگر تو ایشان کشن آ کے پرفارم کر لیتے ہیں. جی نہیں کھیل رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو موقع بھرپور ملتے ہیں اور وہ ان موقعوں پہ کیپٹلائز کرتے ہیں. لائک وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جا کے بالکل. اور وہی بات جب اس طرح کی کمزور ٹیمیں ہوتی ہیں جیسے نیدرلینڈ، تو آپ ان کے سکور چیک کریں 300 350 400
اور ہم یہاں بھی ڈر کے کھیلتے ہیں. ہم 280, 265, 270 یہاں سے ہم چلتے ہیں. تو شاہد صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں. شاہد صاحب ہم یہاں پر ظاہر ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان غلطیوں کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر سکیں. افغانستان کے ساتھ میچ میں کیا ہوا, نیدرلینڈ کے خلاف بھی جو ہمارا سکور تھا, ہم نے سوچا نہیں کہ بھائی 300 سے اوپر جائیں, ذرا بنائیں رنز کچھ ایسے کہ ایک اچھے مارجن سے جیتیں تاکہ رن ریٹ میں آ کے نہ پھنسیں. لیکن ادھر بھی ہم ڈر ڈر کے کھیل رہے تھے. تو ادھر کیا کر رہے تھے شاہد صاحب, وہاں کیا مسئلہ تھا؟ یہ سوچ ہے, یہ آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل سوچ ہے. آپ دیکھیں کپتان کو ٹاس پہ کپتان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 290 کا ٹارگٹ رکھیں گے ذہن میں. نیدرلینڈ کے خلاف 290 اور آپ نے بنائے 286. ظاہر ہے جو آپ سوچتے ہیں اس سے 4, 8, 10, 15 رن کم ہی بنتے. تو سوچ اچھی ہوگی, انٹینٹ اچھی ہوگی, خوف نہیں ہوگا. جب آپ کو ڈر ہوگا ناکامی کا, جب آپ کو ڈر ہوگا شکست کا, تو پھر آپ اسی طرح کی کرکٹ کھیلیں گے. اور اب بہت وقت آ گیا ہے کہ ہم پچھلے 6 ورلڈ کپ میں سے صرف ایک کے سیمی فائنل میں پہنچے 2011 کے. تو ہمیں اپنی 50 اوور کی کرکٹ بہتر کرنی ہوگی. اب صرف 6 مہینے رہ گئے. T20 ورلڈ کپ ہے, اس میں ہم اچھا کرتے ہیں. T20 ورلڈ کپ میں اس کی کم از کم ہم تیاری کر لیں اور اچھا اس میں پرفارم. مجھے ایک چیز یہ بتائیے گا کہ آپ جس طریقے سے دیکھتے ہیں پلیئرز کو, ہم کہتے ہیں کہ پورا ایک گاڑی بھی چلتی ہے تو ایک میکینزم کے تھرو, پہلا گیئر, دوسرا گیئر, تیسرا گیئر, چوتھا گیئر ہوتا ہے نا. اب یہاں پر شروع میں شاہین شاہ آفریدی کو وکٹس لینی چاہیے اپنی سوئنگ بالنگ سے, جس طرح سے سراج لے رہے ہیں, بمراہ لے رہے ہیں, شامی لے رہے ہیں, یا کسی بھی اور ٹیم کے بالرز لے رہے ہیں. وہ شروع میں وکٹیں نہیں لیتے, پھر درمیان میں آ کے ہمارے اسپن ڈپارٹمنٹ تو ویسے ہی ناکام ہے, پھر آخر میں آ کے وکٹیں لیتے ہیں اور پھر سب کہتے ہیں واہ 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 کیا کنٹین کیا, آخر میں آ کے جو بالنگ کی یہ کیا. تو یہ آوے کا آوا کیوں بگڑ جاتا ہے؟ یعنی کہ جہاں پر 300 رن نہیں بننے چاہیے اپنی اچھی بالنگ کی وجہ سے, وہاں پر 400 میں سے 30 مائنس کروا کے ہم کہتے ہیں واہ 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 واہ. یہ کیا بگڑا ہے اس ورلڈ کپ میں؟ مجھے یہ ذرا سمجھائیں. بالکل کوئی ایکسپلینیشن ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے اپنے آلٹرنیٹ نہیں بنائے, ہم نے بینچ اسٹرینتھ مضبوط نہیں بنائے. انڈیا کو دیکھیں کتنی اچھی بینچ ہے کہ شامی اٹھتے ہیں اور شامی اٹھ کے آتے ہیں باہر سے آ کے بینچ پر سے 5 وکٹیں, ہاں, اور بینچ پر سے آتے ہیں اور اتنی زبردست بالنگ کراتے ہیں. دوسری ٹیموں کے آپ کوئی بھی فاسٹ بالر دیکھ لیں وہ تیار ہوتے ہیں. ہمارے پاس ہم نے اپنے فاسٹ بالر کا ورک لوڈ ہی مینیج نہیں کیا. نسیم شاہ کیا انجرڈ ہوئے, پوری بالنگ ہی تباہ ہو گئی. وہ نئی بال کے بالر ہے, پورے پاکستان میں ایک ہی نئی بال کا بالر ہے نسیم شاہ, اور کوئی بالر ہی نہیں ہے. احسان اللہ تھے وہ انجرڈ, حسنین تھے وہ انجرڈ, عباس آفریدی کو کسی نے کبھی کاؤنٹ ہی نہیں کیا. وہ PSL کا ٹاپ وکٹ ٹیکر ہے. کتنی بددیانتی ہے جب آپ اپنے اچھے کرکٹرز کے ساتھ, پرفارمر کے ساتھ بددیانتی کرتے ہیں. تو ارشد اقبال کا نام بھی سامنے آیا تھا شاید بھائی. طاہر طیب کو دیکھیں آپ کہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ کا بیسٹ پرفارمر ہے, اسے لے کے گئے اور پھر اسے بغیر کچھ کہے نکال دیا. کامران غلام 2-3 سیزن سے بڑی اچھی پرفارمنس کر رہا ہے. تو آپ کو نئے لڑکے بینچ اسٹرینتھ تیار کرنی پڑے گی. 50 اوورز کی کرکٹ بالکل الگ کرکٹ ہے, وہ T20 سے نہیں ملتی. آپ کو 50 اوورز کی کرکٹ کے لیے ایک اور چیز چننے پڑیں گے. ایک اور چیز شاید بھائی, یہاں پر ہم کہتے ہیں بابر اعظم نمبر 1 بیٹر, رضوان جو ہے وہ ٹیم کی آن, ٹیم کی شان. بابر اعظم کی جو پرفارمنس ہے, اب سارے کہہ رہے ہیں 40 کی ایوریج سے دیکھو کیا کر لیا, لیکن وراٹ کوہلی کو دیکھیں کہ 35 سال کی عمر میں بھی وہ بندہ ٹاپ سکورر ہے اس ورلڈ کپ کا, 594 رنز, یا اور آگے کہاں جا کے اینڈ کرتا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے. اینڈ ہی از اے میچ وننگ پلیئر. اور یہاں پر رضوان کو ایسا لگا سری لنکا کے خلاف اننگز کے بعد اب ہر میچ میں کریمپس کا چکر ہو جاتا ہے. مطلب یہ سمجھ نہیں آ رہا. یہ فٹنس ایشو ہے رضوان, اسپیسیفک جو سوال ہے, کیا فٹنس ایشو ہے شاید صاحب؟ بالکل فٹنس ایشو ہی ہے. اس طرح جس طرح کل وہ شاٹ مار کے آؤٹ ہوئے اور ٹانگ پکڑ کے بیٹھ گئے, اس طرح بہت ہوتا ہے ان کے ساتھ. وہ بہت زیادہ ورک لوڈ اپنے اوپر لے لیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. فٹنس ہو تو کیپر جیسے کوئنٹن ڈی کاک ہے, جیسے KL راہل ہے, کل KL راہل نے 100 بھی بنایا اور پورے اوورز تک فیلڈنگ بھی کی. ٹھیک ہے نیدرلینڈ کی ٹیم جلدی آؤٹ ہو گئی, لیکن اس کے باوجود آپ 80-90 اوور آپ بیٹنگ بھی کر رہے ہیں, فیلڈنگ بھی کر رہے ہیں, اور ایک کریمپ نہیں آیا ان کو. تو ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ جو فٹ ہو کے انفٹ ہو کے پلے جب باہر آتا ہے اسے ہم فوراً کھلا دیتے ہیں. نہیں, اس کو آپ بٹھائیں, اس کو آپ میچ پریکٹس دیں, اس کو کمپلیٹ فٹنس دیں. اور فٹنس, فیلڈنگ, ون ڈے کی اسپیسیفک ٹریننگ, یہ بہت سی چیزیں ہمیں کرنی ہے. واللہ عالم ہماری کرکٹ کب صحیح ہوگی, ہمارا کوئی اچھا چیئرمین کب آئے گا. شاید بھائی ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ ایک تو اوپر سے لے کے نیچے تک ایک کامنٹ آپ کا چاہوں گا جو ٹاپ اسکورر ہماری طرف سے ایونٹ کے رہے حارث رؤف, ان کے اوپر کہ ہی واز بالنگ ویری کوئک. یعنی کہ 150 پلس کنسسٹنٹلی بال کرانا آسان کام نہیں ہے, اور اصولاً تو یہ کھیلنا بھی آسان نہیں ہونا چاہیے. لیکن جس طریقے سے ہر کوئی آ کے بیئرسٹو پورے ایونٹ میں نہیں چلے, ہمارے خلاف جو ہے وہ حارث رؤف کو ایک اوور میں وہ کیا کیا چوکے مار رہے تھے.
ایک تو یہ چیز. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن میں اگر کیپٹنسی جاتی ہے بابر اعظم کے پاس سے, متبادل کیا آپ کو کوئی پلیئر نظر آ رہا ہے جو اپنی ایسی قابلیت رکھ رہا ہو؟ ہمیں 30-40 سعود شکیل کے بارے میں کتنا کہا جاتا رہا, بیسٹ پلیئر آف اسپن, او ہو یہ تو 30 رن سے زیادہ نہیں بنا پا رہے. کوئی بھی اس طرح کے کون نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نہیں, ہمیں اپنے کھلاڑی چننے پڑیں گے, بنانے پڑیں گے, ڈیولپ کرنے پڑیں گے, اور کپتانی کے لیے 2 آپشنز ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ایک بہت ہی اہم بات کہ بابر اعظم ود ان دا ٹیم اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں ایز کیپٹن. پلیئرز کا یہ خیال ہے کہ وہ بات نہیں سنتے, ٹیم مینجمنٹ کا خیال یہ ہے کہ وہ بات نہیں سنتے, ان کو جو پلان دیا جاتا ہے وہ اپنی بات کرتے ہیں. انہوں نے فخر کو 1 میچ دیر سے کھلایا. فخر جنوبی افریقہ کے میچ کے لیے تیار تھے, لیکن بابر اعظم نے یہ کہا کہ نہیں, ان کے بلے پہ صحیح سے بال نہیں آ رہی, ابھی وہ رسٹی ہیں, 1 گیم پہلے نہیں کھلاؤں گا. اس طرح کی باتیں جب آتی ہیں اور پھر مقبولیت کھو دیتا ہے تو اس کی کپتانی جائے گی. 2 آپ کے پاس آپشن ہے, رضوان یا شاہین شاہ آفریدی. شاہین اس لیے بہتر ہے کہ فاسٹ بالر ہے, اس میں ایگریشن ہے, لیکن شاہین کی بھی فٹنس کے اوپر اس کو اپنی فٹنس مکمل کرنی پڑے گی. جس طرح وہ گھٹنے کی تکلیف کا شکار ہوا تھا, تو اگر آپ کو ایک کپتان چاہیے تو جارحانہ کپتان لیکن چاہیے. 2 چیزیں شاہد بھائی, شاداب کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. پرفارمنس دیکھیں نا, شاداب کی تو پرفارمنس اتنی خراب ہے. 6 میچ کھیلے, 121 رنز بنائے, ٹوٹل 2 وکٹیں. شاداب نے تو بہت ہی بری طرح مایوس کیا اس ٹورنامنٹ میں. وہ اس سے اچھا پلیئر ہے. شاہد بھائی مجھے ایک چیز یہ بتائیے گا کہ آپ نے شاہین کی جو بالنگ رہی اس میں شروع میں خاص طور پہ کہا کہ شروع میں وکٹیں لینی چاہیے تھی, شروع میں وکٹیں نہیں لی, آپ امپیکٹ نہیں ڈال پائے اس کے اندر. ایک تو چلیں کیپٹنسی کی بات کریں, وہ کس طرح سے وائبل ہوگی. دوسری چیز رضوان کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ میں یہ سن رہا تھا کہ جی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے ان کے حوالے سے, کہ جی وہ ان کے شیئرز ہیں, پارٹنرشپ ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو کیا وہ کوئی ایسا رول پلے کر سکتے ہیں ٹیم میں؟ اب پھر یہی قرعہ فال پھر شاہین شاہ آفریدی کے نام ہی کھلے گا. رضوان کو بھی اپنے آپ کو اس کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے جو بھی ایلیگیشنز ہیں اس سے کلیئر کروانا چاہیے. ایک تو اتنا ماشاءاللہ اللہ والا بندہ, اگر اس کو اس طرح مختلف ذرائع سے پیسے کمانے کی اگر ہے کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ والی بھی بات ہے, تو پھر تو یہ بات مایوس میں ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ رضوان کا اس میں اتنا زیادہ ہاتھ ہوگا, اس لیے کہ رضوان بہت ایک قناعت پسند اور اچھا آدمی ہے. تو آپ کے پاس یہی دو پلیئر ہیں. اور ظاہر ہے ہم کوئی کلاس کا مانیٹر تھوڑی سلیکٹ کر رہے ہیں کہ جس نے فرسٹ سیکنڈ پوزیشن لینی ہو. ہمیں وہ دیکھنا ہے جو باقاعدہ ڈسپلن کر سکے, جو اگریسو بھی ہو سکے, اور جہاں پر اسے غصہ دکھانا ہے وہ غصہ بھی دکھا سکے. دیکھیں آپ پاکستان کو دو بہت ہی اسٹرانگ چیزیں چاہیے. کپتان اسٹرانگ چاہیے, کوچ اسٹرانگ چاہیے. کوچ کو ایک ایک پلیئر کا پتا ہو, کون کیا کر رہا ہے, کون کتنا فٹ ہے, کون کس ٹیم میں فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل رہا ہے. کپتان کو بھی اپنے 20-25 پلیئروں کو رابطے میں رکھنا ہوگا. میں نے کوچ سے پوچھا, ٹیم ڈائریکٹر سے, کہ عباس آفریدی کو کیوں نہیں کنسیڈر کیا, تو انہوں نے کہا وہ ایشین گیمز میں جائے, اپنے آپ کو پروو کرے. ایشین گیمز میں تو اس کا نام ہی نہیں تھا. ٹیم ڈائریکٹر کو یہی نہیں پتا تھا کہ عباس آفریدی ایشین گیمز کی ٹیم میں نہیں ہے. 40 سے 45 پلیئروں کا پورا ڈیٹا کپتان, ٹیم مینیجر اور ٹیم ڈائریکٹر کے پاس ہونا چاہیے. ٹیم مینیجر کے پاس یقیناً تھا, لیکن ٹیم ڈائریکٹر اور کپتان کو صرف اپنے 15-18 کھلاڑیوں سے غرض ہوتی ہے. اس کو یہ نہیں پتا. ون لاسٹ تھنگ, ہم بہت ساری چیزوں کے لیے مینجمنٹ کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی تبدیلیاں اتنی ہو رہی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی چیئرمین آتا ہے اسے ٹینیور پورا نہیں کرنے جاتا. جے شاہ کتنی تنقید نہیں ہوئی, نیپوٹزم کی بڑی اعلیٰ مثال ہے وہ, لیکن کیا انڈیا کی کرکٹ پر اس سے فرق پڑا؟ اگر آپ کی ٹیم ایک یونٹ کی طرح کھیل رہی ہو, آپ کے کوچز آپ کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہوں, تو پھر ٹیم پرفارم کرتی ہے گراؤنڈ میں. ہمیں سب چیزیں اچھی کرنی پڑیں گی. آپ پورے ٹورنامنٹ میں انڈیا میں ہو رہا ہے, انڈیا کی ٹیم اتنا جیت رہی ہے. آپ نے کہیں جے شاہ کا کوئی انٹرویو سنا؟ کہیں آپ نے روجر یہاں پر ایک میچ جیت کے افتخار, جنہوں نے پورے ٹورنامنٹ میں پرفارم نہیں کیا, وہ کہہ رہے ہیں بریانی کھا کے اگر جیتتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے. اور یہ مطلب یہ سٹیٹمنٹ, انڈیا کے پلیئروں نے اتنے رنز بنا دیے. کوہلی کے لیے کوئی 10 کروڑ روپے کا اعلان کیا نہیں کیا, 10 لاکھ روپے کا اعلان ہو گیا فخر زمان. اچھی چیز ہے, لیکن یہ ٹورنامنٹ کے پیسے دیں پلیئروں کو. انڈیا کے پاس پیسوں کی کمی ہے, لیکن انڈیا کے بی سی سی آئی کے صدر نے یا سیکرٹری نے کبھی کوئی ٹیم کے ساتھ تصویر نہیں کھنچوائی ہوگی, کبھی کوئی انعامی رقم کا اعلان نہیں کیا ہوگا. لیٹ دا ٹورنامنٹ فنش, اچھا پرفارم کریں, آپ کروڑوں روپے دیں. بیچ ٹورنامنٹ میں یہ کہہ دیا کہ مجھے تو معاف کر دیں بھائی زکاش رضا, مجھے تو معاف کر دیں, میرا کوئی قصور نہیں ہے, قصور انضمام الحق اور بابر اعظم کا ہے. اور یہ ساؤتھ افریقہ کے میچ سے پہلے آیا, 2 گھنٹے پہلے یہ پریس ریلیز آیا, جس نے کتنی برائی پوری دنیا میں آپ کی جگہ ہسائی گئی.
ट्रू, और ज़ाहिर है अब जो इतनी की पोजीशंस हैं वहाँ पर फिर ऐसे लोग भी होने चाहिए जो जिनकी क्रिकेट से बड़ी नोहा हो और क्रिकेट को आकर जी संभाल सके। थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया। और चैंपियंस ट्रॉफी का निकाह दिया होना है, लेकिन उससे पहले हमारी तैयारियाँ क्या है इशफाक? 2025 कितना दूर है? वल्लाह आलम के क्या होगा। वेलकम बैक वंस अगेन। और इस वक्त हम एक ऐसे इशू की तरफ बढ़ेंगे जो हमारे मुआशरे में अक्सर बेशतर हमें देखने को मिलता है, और ये वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन इसमें किसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ख़ासतौर पे जब ड्राइवर कम उम्र हो और उसकी वजह से ऐसा हादसा हो जाए जिससे एक पूरा ख़ानदान उजड़ गया। यहाँ पर जो वाक़या पेश आया वो लाहौर के डिफेंस पे पेश आया है, जब अफनान नामी 14 साला बच्चा ड्राइव कर रहा था, और जिस तेज़ रफ्तारी से वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, उस हादसे से जी रफ़ाकत अली साहब की फैमिली जो कि अपनी बेटी के ससुराल जा रहे थे, तकरीबन 170 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से एक कार उनकी गाड़ी से टकराती है, जिससे रफ़ाकत की 45 साला बीवी, उनकी 27 साल का बेटा हसनैन, 23 साला बहू आयशा, 30 साला सज्जाद दामाद और 4 साला नवासी और 4 माह का पोता शदीद जख्मी हो गए हैं। अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जख्मों की ताब ना लाते हुए 6 अफराद इस खानदान के, सोचे इस खानदान पे क्या क़यामत बीत रही होगी और इस खानदान से जुड़े अफराद पर क्या क़यामत बीत रही होगी। 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सरबराह गाड़ी के पीछे मौजूद थे, इसलिए पिछली गाड़ी में सवार थे, इसलिए बच गए। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इसके अंदर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये माँ बाप की तो है कि कोई पूछने वाला नहीं है, और इस तरह से बच्चों में ये बच्चा कातिल, इसके माँ बाप भी कातिल, जिन्होंने इस बच्चे को इजाज़त दी है गाड़ी चलाने की, और साथ साथ हम लोग भी बराबर के शरीक हैं। वजह, जब आप अपने अतराफ में ऐसे बच्चों को गाड़ी चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए देखते हैं, और जब आप उस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं लेते, जब आप रिपोर्ट नहीं करते, जब आप उस पर कहते हैं कि नहीं हमारा क्या हो इसमें जो हो रहा है, जो होगा ये भुगतेंगे। तो बाबर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जानते हैं कि हो क्या रहा है, इस पे बात करते हैं। बाबर, बच्चे की तस्वीर हमने देख ली, फिर सफाकियत भी देख ली, फिर बयान से भी वो अपने मुकरता रहा। इस वक्त सिचुएशन क्या है, ये हादसा और इतनी तेज़ रफ्तारी कैसे मुमकिन हो पाई? देखिए जी, हफ्ता और इतवार के दरमियानी शब फेज़ 6 में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जब एक फैमिली रफ़ाकत अली की जो अपनी बेटी की जो शादी की तकरीब चल रही है वहाँ से फारिग हो के आ रहे थे कि एक तेज़ रफ्तार कम उम्र जो है बच्चा अफनान, जिसने तेज़ रफ्तारी के बाद कहा यह जा रहा है कि उस वक्त उसकी गाड़ी की स्पीड 160 थी, क्योंकि रात का टाइम था, सड़कें साफ़ थी, उसने गाड़ी को हिट किया, जिसके बायस एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जो है मौका पर ही जाँ बाक हो गए। ये अफसोसनाक वाक़या था, कद उनकी तदफीन भी हुई है। अब सूरत हाल यह है कि पुलिस ने 322 का मुकदमा दर्ज किया है, जो होता है कत्ल बिल सबब, उसके अलावा तोड़ फोड़ का और तेज़ रफ्तारी का मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि बच्चा जो है उसके पास लाइसेंस नहीं था। पहले ये कोशिश की गई कि पुलिस के साथ मिलकर बच्चे को तब्दील किया जाए, अच्छा। और जो लाइसेंस वाला जो ड्राइवर है उसको दिया जाए ताकि बच्चा बच सके, लेकिन पुलिस ने इस पर बड़ा अच्छा काम किया। पुलिस ने जो मुद्दई है रफ़ाकत अली, उन्होंने एक बयान दिया है कि जी पहले ये गाड़ी हमसे टकराई थी, जिसकी बिना पर इस बच्चे ने तेज़ रफ्तारी के बाद जानबूझकर गाड़ी को हिट किया है, इसलिए आज पुलिस 302 का मुकदमा दर्ज करेगी। नया मुकदमा दर्ज नहीं होगा, एक ज़िमनी लिखी जाएगी जिसमें 302 की दफात जो आज़ाद की जाएंगी, इसलिए आज उसे पेश नहीं किया गया अदालत में 322 के मुकदमे में। अब उसका जो इसको गिरफ्तार किया जाएगा 302 के मुकदमे में, कल उसे अदालत में पेश किया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि देखें बाबर, पुलिस का रिस्पांस टाइम बड़ा मैटर करता है। ये जो मुलजिम चेंज हो जाते हैं ना जगह से, वो होता ही है कि हादसा हो गया, फोन करके बुलाया, पुलिस देर में पहुंची, घर वाले पहले पहुंच गए, बच्चे को गायब कर दिया, मुलजिम को गायब कर दिया। यहाँ पर पुलिस का रिस्पांस टाइम कितना था, और इनिशियली कैसे वो उसके साथ बच्चे को गायब करना चाह रहे थे? देखिए जी, जिस वक्त ये वाक़या पेश आया है उस वक्त जो वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने, क्योंकि इसकी जो गाड़ी थी इसके एयर बैग खुल गए, जिसकी वजह से जो अफनान बच्चा जख्मी नहीं हुआ, वो बच गया। पुलिस और मौका पर पहुंच गई और जो लोग थे उन्होंने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पहले तो बच्चे ने कहा कि जी हाँ गाड़ी मैं चला रहा था, लेकिन उसके बाद जब उसने अपना बयान चेंज किया, अक्सर ऐसा ही होता है कि जो भी ड्राइवर होता है, जो ट्रालियों वाले यहाँ पर जो हादसा सड़कों पर पेश आते हैं, ट्रैक्टर ट्राली
اور دیگر جو ڈرائیور ہوتے ہیں وہ فوری طور پر موقع سے بھاگ جاتے ہیں. ایک تو عوام کے تشدد سے بچنے کے لیے, دوسرا ان کے پاس لائسنس نہیں ہوتا, پھر اس کے بعد جو لائسنس والا آدمی ہوتا ہے ڈرائیور اسے پیش کر دیا جاتا ہے. 322 کی دفعات ایسی ہے کہ اس میں 20-22 دن میں ضمانت ہو جاتی ہے. اب ایک بچہ 9 عمر, والدین کی ذمہ داری تھی کہ والدین نے اس کو گاڑی دی جو تیز رفتاری کے باعث چلا رہا تھا, اور ایک ہی خاندان کے 6 والدین کی ذمہ داری کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. وہ اکیلے تھا گاڑی میں, کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا جو اٹینڈ کر رہا ہو یا دیکھ رہا ہو کہ بھائی اتنا کم عمر بچہ, ظاہر ہے اس کے پاس تو لائسنس ہونا بھی نہیں چاہیے, 18 سال سے پہلے کیسے ہوگا. دوسرے, یہ پہلی بار کیا گاڑی چلا رہا تھا یا یہ اسی طریقے سے گاڑی لے کے نکلتا تھا, کیا معلوم ہوا اس کی ہسٹری؟ دیکھیں جی, بچے نے جو بیان دیا ہے وہ کافی عرصے سے یہ گاڑی چلا رہا ہے, کم از کم 2 سال سے. اس کا مطلب کہ 14 سال کی عمر نے والدین نے اس کو گاڑی دے دی, جاؤ جا کے سڑکوں پر لوگوں کی جان لو. اور اس کے ساتھ کوئی بھی شخص نہیں تھا, یہ اکیلا تھا, اور یہ بڑی تیز رفتاری کے باعث جو نا ڈیفنس کی سڑکیں رات کے ٹائم کھلی تھیں, صاف سڑکیں تھیں, اس وقت یہ تیز رفتاری کے باعث یہ گاڑی چلا رہا تھا. اکثر جو لوگ ہیں وہاں کے بتاتے ہیں کہ یہ اسی طرح تیز رفتاری کے باعث یہ گاڑی چلاتا ہے اور یہ نا اس طرح کل جو ہفتہ اتوار کی درمیانی شب بھی اسی تیز رفتاری میں آ رہا تھا. کہا جا رہا ہے تقریباً 140-160 کی سپیڈ میں آ رہا تھا, اور آگے ایک چوک آ رہا تھا, لیکن اس کو بریک لگانے کے بجائے یہ بالکل سیدھا آیا, گاڑی میں ہٹ کیا, اور گاڑی کلا بازیاں کھاتی ہوئی گرین بیلٹ سے دور جا گری, جس کے باعث ایک ہی گھر کے 6 افراد جان بحق ہو گئے, جس میں 2 معصوم اس کے اندر بڑا میٹر کرتا ہے. بہت شکریہ آپ کا بابر خان. اصل چیز یہ میٹر کرتی ہے کہ کیا وہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز تھے, آئی ایم شیور کے ہوں گے. ان سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد سے اس بچے کا اس گاڑی سے نکلنے ہوئے دکھانا بہت ضروری ہے, کیونکہ جو ابھی مکر رہے ہیں وہ بعد میں بھی مکریں گے, اور عینی شاہدین کا اس وقت موجود ہونا اس چیز کو. اور ابھی صرف 322 کی دفعات لگی ہیں, 302 کی بھی لگنی ہے, اور وہ بھی ضمنی ہوں گی. 302 کی لگیں گی تو وہ ضمنی لگیں گی, لگتی ہیں کہ نہیں لگتی. اور پیرنٹس کی رسپانسبلٹی کے حوالے سے یہاں پر بڑا سوال اٹھتا ہے, وہ ہمیں نہیں سمجھ آیا کہ پولیس رسپانسبل ہوتے تو یہ کام نہ ہوتا. بہرحال, اور 2 سال سے چلا رہا تھا یہ گاڑی. چلیں جی, آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں مہربانی کا دن منایا جا رہا ہے. That's so good. یہ کائنڈنس کا دن ہے, اور اس دن کو منانے کا آغاز 13 نومبر 1998 کو جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں ہوا. اور یہ دن منانے کا مقصد بیسکلی یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے, ایک دوسرے کی مدد کرنے کی طرف ایک دوسرے کو راغب کرنا, احساس, فکر, رحم دلی اور ہمدردی کے جذبات کو فروغ دینا ہے. ویسے تو یہ ہر دن ہی مہربانی کا دن ہونا چاہیے کہ اگر ہم سوچیں اور دوسروں کو احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو دیٹ کوڈ بی. یہ وہ چیز ہے جس سے آپ کو ڈیلی اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا پڑے گا کہ پریکٹس کائنڈنس. آپ جب تک اپنے مائنڈ کو بار بار یہ انفارمیشن نہیں پہنچائیں گے, آپ ایکچولی وہ ایکٹ نہیں کر پائیں گے. آپ سمجھیں گے کہ میں بڑا مہربان شخص ہوں یا میں بڑی مہربان شخصیت ہوں, لیکن آپ کو جب واقعی کسی کی مدد کرنے کی ضرورت ہو تو آپ ایسا ہیں, کسی کو 2 جملے ایسے کہنے کی جس سے وہ اپنے کہتے ہیں نا جس فیس سے گزر رہا ہو, کوئی انسان کسی غم سے گزر رہا ہو, اس کو ڈھارس مل جائے, یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. اور اب ذرا زمانہ چینج ہو گیا ہے. پہلے ہم کمیونٹی سوسائٹی ایسی رہتے تھے جہاں لوگوں کا میل جول ہوتا تھا, کسی کے گھر کھانا دے دیا, کسی کی مدد کر دی. لیکن اب سب بڑے ڈسٹنٹ رہتے ہیں, نہیں پتا آپ کے پڑوس میں کون رہتا ہے. تو اب آپ کیسے خیال رکھ سکتے ہیں جناب, آپ اپنی ان کی کہنا چاہیے نا کہ ان کا ایسے خیال رکھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ وقتاً فوقتاً پوچھ سکتے ہیں, اوکیزنز آتے ہیں, رمضان آتے ہیں, عید آتی ہے, جب آپ جا کے ان کی خیریت ان سے دریافت کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں, اور بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو کس طریقے سے راغب کیا جائے, کس طریقے سے لوگوں کو بتایا جائے کہ مہربانی, کائنڈنس از دا وے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں قاسم علی شاہ صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. قاسم صاحب, یہ ویسے تو ان بلڈ ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کیا اس کے علاوہ بظاہر بھی اگر کوئی خدا نخواستہ غلطی سے کوئی چلا جاتا ہے ہمارے پاس سے, ہمیں اوورٹیک کر کے چلا گیا یا کسی بھی طرح سے, تو ہمارے اندر برداشت کا ایک ایلیمنٹ کم ہوتا جا رہا ہے. ہم اگلے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, یا گھر سے نکلتے ہیں تو ایک چڑچڑاپن ہمارے اندر ہوتا ہے. تو یہ سب ختم کر کے, ان احساسات کو زائل کر کے, مہربانی کا جذبہ کیسے اس کو ہم اپنے اندر نرش کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ صدف اور اشفاق آپ دونوں کا. گزارش یہ ہے کہ یہ جو کائنڈنس کا جذبہ ہے یہ کوئی زور لگا کے کرنے والا کام نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا جی وہ بڑی ایفرٹ کریں. میرا خیال ہے ہر شخص کو کائنڈ ہونا چاہیے, ہر شخص میں ایک انڈرسٹینڈنگ سے, اس سمجھ سے کہ کائنڈنس کتنی بڑی طاقت ہے, یہ سمجھتے ہوئے اسے کائنڈ ہونا چاہیے. اب ہوتا یہ کہ انسان
کسی بھی رویے کو, کسی بھی بیہیویئر کو, کسی بھی انداز کو تب اپناتا ہے جب اس کو اس کا فائدہ پتہ لگ جاتا ہے. تو کائنڈنس کی سب سے بڑی طاقت تو یہ ہے کہ یہ یونیورسل لینگویج, اور دنیا کی ہر نوع, ہر جنس, ہر انسان, 7 ارب انسان کسی زبان کو جانتے ہیں, لیکن کائنڈنس کی زبان کو وہ ضرور جانتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس کائنڈنس ہے تو وہ اس لینگویج کو فوراً ڈی کوڈ کر لیں گے اور ان کو یہ لینگویج سمجھ آنے لگ پڑے. دوسری بات یہ ہے, مطلب ہم لوگ تو ٹریول کرتے ہیں, ہم حیران ہوتے ہیں کہ آپ کا مسکراتا چہرہ, آپ کا شکر گزار ہونا, آپ کا کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا, آپ کا اپنے کھانے اور اپنی روٹی میں کسی کو شامل کرنا, آپ کا کسی کو رستہ بتانا, آپ کی نظروں میں ایک حیاداری ہونا, آپ کے انداز میں گریٹفلنس ہونا, یہ دنیا کا ہر انسان اس زبان کو سمجھ سکتا ہے. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ جو کائنڈ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی ان پہ رحم کرتا ہے. یہ ایک لا آف نیچر ہے جس کو قرآن نے بھی بیان کر دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کر دیا کہ اگر تم اللہ سے رحم چاہتے ہو, اللہ سے معافی چاہتے ہو, تو پھر لوگوں پہ رحم کرنا شروع کرو. اور رحم کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ان کی اوقات دیکھ کے, ان کا سٹینڈرڈ دیکھ کے, ان کو میرٹ پہ دیکھ کے آپ کچھ نہ دیں, بلکہ اس سے زیادہ نواز دیں, حق سے زیادہ دے دیں. اب کمال دیکھیے کہ دنیا کا ہر ریلیجن کائنڈنس کو مختلف انداز سے بیان کرتا ہے. ہمارے دین نے اس کو اثار کا نام دیا. اثار کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک چیز آپ کے استعمال میں ہے لیکن آپ قربانی دے کے کسی اور کو دے دیتے ہیں. سکھزم نے اس کو سیوا کہا, پنجابی کا ورڈ ہے سیوا. 550 سال سے پنجابی لینگویج کی ہسٹری ہے, اور سیوا کا مطلب ہی یہ ہے کہ سیلف لیس ایفرٹ, ایک ایسی کوشش, ایسی کاوش جس میں آپ کو ریٹرن نہیں ملنا. اب آپ کو یہ ایک تو میں نے فائدہ بتایا کہ یونیورسل لینگویج ہے. دوسرا سب سے بڑا فائدہ کائنڈنس کا یہ ہے. میں چاہوں گا کہ میں کچھ فائدے بتا دوں, لوگ خود ہی کائنڈنس کو اپنا لیں. اس کے بالکل. دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے صدف کہ جب کوئی شخص کائنڈ ہوتا ہے تو نہ چاہتے اس میں ایک میگنیٹزم پیدا ہو جاتا ہے, کشش پیدا ہو جاتی ہے. لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں, لوگ اس کے کام آنا چاہتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے, یہ میرا پرسنل تھیسس ہے, 40-50 سال کی عمر تک جن جذبوں کو آپ پریکٹس کرتے رہتے ہیں, جن رویوں کو آپ پریکٹس کرتے رہتے ہیں, جن عادتوں کو آپ پریکٹس کرتے رہتے ہیں. جی قاسم علی شاہ صاحب گفتگو کر رہے تھے اور ظاہر بتا رہے تھے کہ اس سے آپ کی شخصیت کتنی اچھی ہو جاتی ہے اور لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں, لوگ آپ کی کمپنی انجوائے کرتے ہیں بیکاز دے فیل سیف اراؤنڈ یو, وہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اور میں ایک بات اور کہنا چاہ رہی تھی, آج کل زمانہ سوشل میڈیا کا بھی ہے اور ہم بالکل نہیں گھبراتے. ہم کہتے ہیں جی ہمیں جو بات پتہ ہے نا وہ سچ ہے, ہم اسٹریٹ فارورڈ ہیں, ہم بولڈ بات کرتے ہیں, جھکتے مارتے ہیں, لیکن سم ٹائمز یہ چیزیں بڑی ہرٹفل ہوتی ہیں. تو اپنے رویوں پر غور کریں جی, اور دوسروں کا خیال رکھیں, اپنی باتوں سے بھی کسی کی دل آزاری نہ کریں. یہ بھی کائنڈنس کی ایک بڑی مثال ہے. اور کی بورڈ وارئرز نہ بنا کریں, احساسات کا خیال کیا کریں. اچھا جی, ایک خبر آپ کو دیں کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی رہی, وچ از اے ویری گڈ نیوز. 520 پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور 100 انڈیکس جو ہے 55,911 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے اس وقت جب ہم آپ تک یہ خبر پہنچا رہے ہیں. تو اٹس اے ویری گڈ نیوز کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں. اچھا جی, 520 سے اب یہ اضافہ جو ہے وہ 600 پوائنٹس کا ہو گیا ہے. یہ میں آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ اس میں فراہم کر رہا ہوں کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. زبردست تیزی دیکھنے کے بعد 600 پوائنٹس کا اضافہ اب اسٹاک مارکیٹ میں ہو گیا ہے اور 100 انڈیکس 55,991 پوائنٹس پر اب ٹریڈ کر رہا ہے. یعنی کہ جب ہم نے پہلے آپ کو بریکنگ نیوز دی تھی تو اب سے کچھ دیر پہلے یہ رپورٹ ہوا تھا کہ یہ جو اسٹاک مارکیٹ میں تیزی ہی رہی صدف, اور 520 پوائنٹس کا اضافہ تھا, لیکن اب وہ بڑھ کر 600 پوائنٹس تک ہو گیا ہے. جی تو یہ زبردست جی بات ہو گئی ہے. تو اب جہاں پر ہم بات کر رہے تھے, اس سے پہلے کائنڈنس کی بات کر رہے تھے, تو کائنڈنس تو جی یونیورسل ہے اور یہ ہمیں روزانہ پریکٹس کرنی چاہیے, لیکن اب مشینی دور بھی ہے. تو مشینی دور میں ذرا زیادہ خیال رکھیں آپ کی جو کہنا چاہیے نا روزمرہ ہے اس کا, کیونکہ ہم جو ہے نا بالکل میکینیکل ہو گئے. اپنا جو ایک انسانی رویہ ہے جی اس کو ضرور رکھیں. لیکن ترقی کی بات یہاں پر ہو رہی ہے, اس وقت کئی لوگ جو ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو لے کے بہت سارے ان کے ذہن میں سوال ہیں. کچھ لوگ پریشان ہیں, کچھ لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں جی آگے دنیا کتنی چینج ہو جائے گی. اس وقت ایک کمپنی نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حامل انسانی شکل کے روبوٹ کو چیف ایگزیکٹو بھرتی کر لیا ہے اور اس روبوٹ کا نام
موائکا رکھا ہے. آئی ہوپ کہ میں نام صحیح پروناؤنس کر رہی ہوں. اور یہ ہینسن روبوٹکس اور پولش رم کمپنی یا ریم کمپنی ڈیکٹاڈور کے اشتراک سے تیار کیا جانے والا ریسرچ پروجیکٹ ہے. دونوں نے کمپنی اور اس کے منفرد اقدار کی نمائندگی کے لیے اس روبوٹ کو اپنی مرضی کے مطابق. ماشاءاللہ آپ کا سی او اشفاق چیک کریں, خرچے ہیں بس اس کے آپ کا سی او آپ کی مرضی کے مطابق بنے تو کیا بات ہے جی. اور جناب آپ کی مرضی, مطلب یہ کہ مالکان کی مرضی. اچھا, جدید مصنوعی ذہانت مشین لرننگ الگورتھم کے ساتھ تیزی سے اور درست طریقے سے جی ڈیٹا پر مبنی یہ سی او بنایا گیا ہے. چلو جی, اچھا جی, لیکن بات یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اے آئی ہے لیکن وہ ایک سیکنڈری آپ کے پاس آپشن ہے, اور آبویسلی انسان کی مدد سے ہی وہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. لیکن اب جو واقعہ یہاں پر پیش آیا اس کا میں تذکرہ کروں گا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے لیکن احتیاط اپنی جگہ. یہ جو روبوٹ ہے اس کا کام جو ہے وہ کچھ اور ہے, لیکن اس کے سینسرز کا معائنہ کر رہا تھا ایک شخص, اور ایسے میں جو روبوٹک کمپنی کا اس روبوٹ نے ایک ملازم کو جو کھانے کا ڈبہ سمجھ کر اس کو کمپریس کر دیا. اچھا, یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب یہ ملازم روبوٹ کے سینسرز کا معائنہ کر رہا تھا, اور انسان اور کھانے کے ڈبے میں فرق کرنے سے قاصر اس روبوٹ نے کمپنی ملازم کو جکڑ کر کنویئر بیلٹ پر دھکا دے کر اس کا سر اور سینہ کچل دیا, جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گیا. اسے اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکا. ایک بات بتائیں, ان میں تو بڑے سینسرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ہارٹ بیٹ سینس کر سکتے ہیں, کہ انسانی زندگی سینس کر سکتے ہیں, تو ان کا کیا ہوا؟ بس اس کا اس وقت سینسر اس وقت کام نہیں کر رہا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ باکس ڈیزائن ایسے کیا گیا, ڈیزائن ایسے کیا گیا نا, یہ وہ اتنا اسمارٹ اور ڈیزائن کیا گیا, اور بس اس کے بعد اس نے اس کو باکس سمجھ کے جس طرح سے کمپریس کر کے ان ڈبوں کو بھیجا جا رہا ہے. پہلا روبوٹ قاتل ناٹ دا فرسٹ, میرے خیال میں اور تو اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے, اور بھی کافی مطلب باقاعدہ جو. خیر جی, یہ ترقی ہو رہی ہے لیکن ترقی کو بھی ہمیں دیکھ بھال کے جی فیوچر میں قدم رکھنا پڑے گا. جو لوگ اس فیلڈ سے متعلق ہیں, خاص طور پہ ایلون مسک اس بارے میں بڑا بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, ہمیں ایک ریگولیٹری باڈی بنانی پڑے گی جو دیکھے کہ کن لوگوں کے ہاتھوں میں یہ مشینیں ہوں گی. پتہ چلے ایون لوگوں کے ہاتھوں میں تو پھر تو اپنے مقاصد کے لیے تباہی پھیر دیں گے. ایسا ہی ہے. اچھا جی, تو سوات سے خبر موسم کی تبدیلی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, تو بھائی بات یہ ہے کہ برف باری ہو رہی ہے اور سوات کی سائٹ پر بھی ہو رہی ہے. وادی کالام آپ کو پتا ہے کہ مشہور و معروف اسپاٹ ہے, تو وہاں پر سیاح پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس پر رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد عالم. جی بالکل, جنت نظیر وادی کالام میں ہونے والی برف باری کے بعد ملک کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے, اور انہوں نے پرپزا سوات کے سیاحتی علاقوں مرغزار, ملم جبہ, بحرین, مدین, کالام, مہوڈن اور دیگر علاقوں میں ڈیرے ڈال دیا, اور یہاں پر ہونے والی برف یا پڑی برف سے خوب محسوس ہو رہے ہیں. مقامی ٹورسٹ گارڈ بھی موجود ہیں, ان سے جانیں گے, بتائیں کہ یہاں پر ہونے والی برف باری کے بعد کتنی تعداد میں سیاح آئے اور ان کو کیا سہولیات دی جائے. شکریہ. جیسا کہ بھائی آپ نے بتایا کہ کلام ونٹر سیزن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اس وقت کلام میں لگ بھگ 50,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ فرسٹ سنو فال کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں. یقیناً یہاں کافی زیادہ سردی ہے لیکن ہوٹلوں میں ہم نے بون فائر کا انتظامات کیے ہیں. جی بالکل, ملک بھر کے سیاحوں کو یہاں کے لوگ اور خاص کر جو مقامی لوگ ہیں وہ ان کو دعوت دے رہے کہ وہ جنت نظیر وادی سوات آئے, کالام آئے اور یہاں کی خوبصورتی اور یہاں پر پڑی برف سے لطف اٹھائے. جی جو جا سکتا ہے وہ جائے اور لطف اٹھائے. لیکن دیکھیں کراچی میں سردی نہیں ہے, بٹ میں نے تھوڑے سے گرم کپڑے نکالے ہیں. میں نے کہا ویدر کا کچھ تو مزہ لے, کا زمانہ کبھی ہوگا نا پرانا. ویل ڈن. اچھا جی, اب ذرا ہم بات کر رہے تھے تھوڑا سا ڈرائی فروٹس. اوہ مائی گاڈ, ابھی تک خریداری کی آپ نے ڈرائی فروٹس کی؟ میں مونگ پھلی کو دیکھ رہا تھا کہ وہ اچھی ہے لیکن بس ایک مٹھی کھائیں, دیکھیں صحت کے لیے بھی اچھی اور جیب کے لیے بھی اچھی. یہ جو پہلے آپ اتنے بھر کے نا کلو کے حساب سے لا رہے ہوتے تھے, انبار لگاتے تھے چھلکے یوں, اب وہ پاسبل نہیں ہے. تو بہرحال ذیشان خاص خیلی صاحب رپورٹ کر رہے ہیں کہ ہے تو اچھی لیکن مہنگی بھی بہت ہے. دیکھنے میں کتنے اچھے ہیں, پیکنگ بہت اچھی ہے. میں تلاش کرتی ہوں آفس میں کوئی لایا اور ڈرائی فروٹس وغیرہ. نہیں, پیکنگ بہت اچھی ہے, دیکھ کے ہی اچھی لگ رہی ہے. کھائیں نا, دیکھیں. بریک کے بعد آپ دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک بار پھر سے باخبر سویرا میں آپ سب کا خیر مقدم ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جان کے کہ ہماری ویورز کتنے زیادہ ہیں اور کہاں بیٹھے ہیں, اور اتنے سائلنٹ ہوتے ہیں بعض اوقات کہ پتہ بھی نہیں چلتا, لیکن اچانک امٹ کے سامنے آتے ہیں. تو آپ سب کا سلام اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ موجود ہیں, ہمیں دیکھ رہے ہیں, سراہ رہے ہیں.
اور کبھی کبھار تنقید بھی کریں which is good. تو بہرحال سیاست میں کیا ہو رہا ہے صدف عبد الجبار؟ سیاست میں بہت کچھ ہو رہا ہے جی. ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ملاقاتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ انتخابی اتحاد بنانے. اچھا مجھے سمجھ نہیں آیا ایم کیو ایم کا وقت پہلے گیا مسلم لیگ نون سے ملنے اور پھر بعد میں جی وہ لوگ یہاں پر آ گئے مسلم لیگ نون والے ایم کیو ایم سے ملنے. تو ذرا اس پر بھی بات کریں گے. لیکن یہ جی مسئلہ عوام کا تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے اشفاق, اور وہ ہے جی سب سے بڑا مسئلہ وہ روٹی کا مسئلہ. سب سے بڑا مسئلہ ہے 2 وقت کی روٹی. 2 وقت کی روٹی. اب تو 1 وقت کی روٹی ملنا مشکل ہے. 1 وقت کی روٹی کا ایشو ہو گیا ہے اور اس کے اندر روٹی کے بڑے مسائل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھائی سوال یہ ہے کہ روٹی بننی چاہیے, میں تو کہتا ہوں گھر میں بنے, لیکن گھر میں کیسے بنے؟ گیس آنا ایک بڑا مسئلہ, پھر سلنڈرز کا ڈھونڈنا ایک بڑا مسئلہ, اور شہری علاقوں میں تو ظاہر ہے کہ مسائل سوا ہو جاتے ہیں. بجلی کے وہ جو انڈکشن ٹائپ کے چولہے ہوتے تھے وہ کیسے رکھیں کیونکہ بجلی کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں. اب ایسے میں ان سب چیزوں کا فائدہ اٹھایا کس نے؟ یہ جو نان بائی ہوتے ہیں, یعنی کہ جو ہوٹل وغیرہ اور خاص طور پر یہ تندور وغیرہ ہوتے ہیں, بھائی ایک تو قیمتیں بڑھا دی, دوسرا یہ کہ روٹی کا سائز کم کر دیا. اور اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئٹہ میں ہو کیا رہا ہے کہ انہوں نے مطالبات کی آڑ میں کر دی ہے ہڑتال کہ ہم نے بنانی ہی نہیں ہے روٹی. اب کوئٹہ شہر میں آپ سوچیں کہ ہمیشہ سے گیس کے مسئلے تو اپنی جگہ رہے ہیں, اور پھر وہاں کے لوگوں کا مزاج بھی ایسا ہے نا تندور کی روٹی کھانے. جی بالکل. تو 195 گرام روٹی کی مقرر کردہ قیمت جو حکومتی سطح پر ہے وہ ہے 25 روپے. اس کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا ہے. اب کیا کہتے ہیں وہ؟ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں 195 گرام, یعنی کہ اگر وہ ان کو یعنی کہ 1 پاؤ سے کم سائز کی جو روٹی ہوتی ہے. اچھا وجہ انہوں نے بتائی ہے مہنگی ایل پی جی, گیس اور بجلی. اچھا یہ تینوں عوامل ہوتے ہیں, تینوں آپشنز یوٹیلائز کر رہے ہیں, تو کرتے ہیں. تو تندوروں کے بندش سے شہریوں کے علاوہ ہوٹل والے بھی پریشان ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو گیسٹ وغیرہ آتے ہیں یا جو وہاں پر روٹی کھانا کھانے جاتے ہیں تو روٹی بھی اس کے لیے ضروری ہے. اب وہ کہتے ہیں مطالبات نہ مانے تو پھر تالا بندی برقرار رہے گی. تو عبداللہ مکسی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا جان لیتے ہیں کہ یہ ہو تو آخر کیا قیمت چاہ رہے ہیں. تو بھائی مکسی صاحب یہ ذرا ہمیں بتائیے کہ یہ جو 195 گرام کی, ویسے اچھی بات ہے کہ وہاں پر ویٹ کی بات ہو رہی ہے. ہم تو یہاں پر جو روٹی خریدتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس اس کا ویٹ کیا ہے, کیا ہونا چاہیے, لیکن وہاں پر مسائل ہیں کیا, اور اس نہج پہ معاملہ پہنچ گیا کہ انہوں نے تندور بند کر دیے. اچھا بالکل اس طرح ہے کہ اس ٹائم جو تندوری ایسوسی ایشن ہے اور انتظامیہ کی جانب سے ایک لڑائی چل رہی ہے. اس لڑائی کے دوران یقیناً جو عوام ہے وہ پس گئی ہے, شہری کافی مشکلات سے 2-4 ہیں, چونکہ روٹی جو انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ جو روٹی آپ 200 گرام کا جو پیڑا بناتے ہو اور وہ پیڑا فروخت کرتے ہو, وہ اس کی جو قیمت آپ نے 30 روپے رکھی ہے وہ نامناسب ہے, کیونکہ 20 گرام آپ دے نہیں رہے ہو. اس میں جو ویٹ ہوتا ہے اس کا کم ہوتا ہے. روٹی ایسا ہوتا ہے جیسے پاپڑ کی مثال, جیسے پاپڑ ہی ہوتا ہے. تو ان کے مطابق کہ روٹی کا جو ویٹ ہے وہ پورا کیا جائے, اس کے بعد یہ فروخت کیا جائے 30 روپے میں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایسوسیشن ہے ان کے مطابق کہ آٹا ہے, دیگر اخراجات ہیں, گیس ہے, مہنگائی ہے, جس کی وجہ سے وہ اس کو زیادہ اس کا ویٹ نہیں بڑھا سکتے. عبداللہ یعنی کہ جو روٹی کا سائز بھی نہیں بڑا کرنا, روٹی کا سائز بھی بڑا نہیں کرنا لیکن قیمت بڑھانی ہے, یہی سارا جھگڑا ہے. جی بالکل اسی طرح ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں مختلف تندورز ہیں, ان کے کافی تندور ایسے ہیں جن کے جو ویٹ ہے برابر نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ کافی پریشان بھی ہیں اور دگنا قیمت بھی ادا کر رہے ہیں. اور انتظامیہ اسی پہ زور دے رہی ہے کہ جو روٹی کا جو وزن ہے وہ برابر کر کے صحیح قیمت میں فروخت کیا جائے. تو اس حوالے سے شہر کے مختلف علاقوں میں جتنے بھی تندور ہیں نان بھائیوں کی ہڑتال کے باعث بند ہیں اور شہری مشکلات سے ہیں, جو یقیناً مسافر ہے یا ان کے گھر میں نہیں ہے, اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں, ان کو کافی پریشانی ہوتی ہے. اور دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے جو چپاتیاں ہیں جو وہ فروخت کی جا رہی ہیں انہوں نے بھی مہنگا کر دیا ہے. جو چپاتی 30-35 روپے میں ملتی تھی اب وہ چپاتی 50 سے 60 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے جو شہری وہ دور عذاب میں مبتلا ہیں. شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ معاملات کو حل کیا جائے. تھینک یو سو مچ. اور چپاتی تو ہم سمجھتے ہیں سستی, اتنی باریک سی ہوتی ہے اور اتنی لمبا اسے کھینچ کے بنا دیتے ہیں, مطلب اتنے سے آٹے سے اتنی بڑی روٹی بناتے ہیں. 15 سے 20 روپے کے درمیان چپاتی آرام سے مل جاتی ہے, اور یہاں پر وہاں پر یہ حال ہے.
اور عبداللہ نے ایک اور جانب بھی اشارہ کیا جو لوگ اکیلے رہتے ہیں ان کے مسائل بڑے زیادہ ہیں. مسائل ظاہر ہے خاص طور بنانے والا کوئی نہیں ہے. مرد ہیں وہ کیسے پکائیں جی, ان کے لیے روٹی بنانا سب سے مشکل کام ہے اور نہیں آتی جی انہیں روٹی کیا کریں. اچھا جی, اب ہم جب کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں تو ہم ضرور یہ بات کریں گے موسمی جو پھل آتے ہیں وہ بڑے ذائقے دار بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ موسم میں اپنے جوبن پر ہوتے ہیں. دوسرے یہ کہ ان کی افادیت بھی بہت ہوتی ہے, خاص طور پر موسم سرما میں, اور وہ اگر ایسا پھل ہو موسم سرما میں جو وائٹامن سی سے بھرپور ہو تو پھر کیا ہی بات ہے جی. وہ آپ کی قوت مدافعت بڑھاتا ہے, نزلے زکام جو ہوتے ہیں نا اس میں آپ کی بڑی ہیلپ کرتا ہے. تو عبدالحنان چودھری ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی سرگودا کا جو کینو ہے وہ ذائقے میں پورے پاکستان میں اپنی پہچان رکھتا ہے. ابھی یہاں تک نہیں پہنچا ہے لیکن بہرحال آ جائے گا کبھی. تو سرگودا کے آپ نے جی دیکھے کیسے مزے کے یہ پھل ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جناب تعلیم کے میدان میں کیا ہو رہا ہے. اور ہم ہمیشہ سے سنتے آتے ہیں لوگ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں بیکاز ظاہر ہے وہ جو اچھے ہوتے ہیں پڑھنے میں اسٹوڈنٹ, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بیسٹ سے بیسٹ انسٹیٹیوٹ میں جا کر ایجوکیشن اپنی مکمل کریں اور خاص طور پہ اگر افورڈ کر سکتے ہو. لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں جی جو لوگ افورڈ بھی نہیں کر سکتے وہ اسکالرشپس وغیرہ کے چکر میں نظر آتے ہیں ہمیں. تو اب جی طلبہ کی بڑی تعداد بیرون ملک جانے کے لیے کوشاں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم پچھلے کچھ سال کا ڈیٹا نکالیں تو پتہ چل رہا ہے جی کہ بیرون ملک جانے والے طلبہ کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. امریکہ ہو, برطانیہ, یورپ, جرمنی, آسٹریلیا, یہاں پر بڑی تعداد میں نوجوان جاتے ہیں. ان کا مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم وہاں ایجوکیشن حاصل کریں گے تو ہمیں وہاں پہ جاب بھی مل سکے گی, بیٹر اپرچونٹیز بھی ہوتی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اخراجات میں بھی اضافہ بہت زیادہ ہو گیا. اچھا, اب پاکستانی طلبہ کے لیے سعودی عرب میں جو اسکالرشپس ہیں اس میں بھی اضافہ ہوا ہے جس کی تعداد 600 سے 700 کر دی گئی ہے. اور پھر یہ ہے کہ لیکن یہ آسان کام نہیں ہے. ایک تو سخت تیاری, محنت اور پھر کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور والدین کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو کیا کیا جا سکتا ہے, تیاریاں کیا کریں. چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر مختار احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اور بہت شکریہ اس اعتبار سے کہ آپ نے اللہ صبح ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ آخر وجہ کیا ہے کہ اب ہر مطلب میں اپنے محلے میں جا کے دیکھو تو ہر دوسرا بندہ کوئی نہ کوئی جرمنی جانے کا پلان کر رہا ہے, کوئی کہاں جانے کا فار دا سیک آف ایجوکیشن. تو اس کی یہ اچانک اس ٹرینڈ میں بہت زیادہ اضافہ کیوں ہوا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی, تھینک یو فار گیونگ ٹائم. دیکھیے بہت سے ریزن ہیں. ایک تو ریزن بالکل آپ کو بھی پتا ہے کہ جو پچھلے چند سالوں سے ہمارے ہاں فائنینشیل کرائسس اور انریسٹ اور ڈفرینٹ ایشوز کے بیس پہ پچھلے 2-3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی پہ بھی اور لیڈرشپ جو ہے ان کی ڈبیٹس میں بھی کہ جی پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے, پاکستان کہ جو بینکرپٹ ہونے والا ہے خدا نہ کرے, باقی چیزیں. تو نیچرلی جب یہ میسج نیچے جاتا ہے ماسز میں تو بچے پیرنٹس فرسٹریٹ ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جلدی نکلے, کوئی رستہ بنائیں, گرین پاسچر میں جا کے اپنے لیے موقع ڈھونڈیں. تو یہ انفارچونیٹلی خیر حالات نہیں اچھے, واقعی پریشر ہے, مشکل ٹائم سے ہم گزر رہے ہیں, لیکن ملکوں پہ آتے ہیں ایسے حالات. ہمیں ہوپ بھی دلانی چاہیے. میرے آپ کے ذریعے میڈیا سے بھی ریکویسٹ یہ ہے لیکن دنیا آئی ٹی سیکٹر میں کہاں جا رہی ہے, ہمارے آئی ٹی فیلڈ میں کیا ہو رہا ہے؟ دس مسٹ بی دا ریزن. اب بچے جدید ایجوکیشن کے لیے بھی باہر جا رہے ہیں. نہیں وہ تو نیچرلی جانا چاہیے. دیکھیں ہمیں تو کہا گیا علم حاصل کرو, چاہے اس کے لیے چائنا جانا پڑے آپ کو. اس وقت سعودیہ سے یا مڈل ایسٹ سے چائنا جانا امپاسبل تھا. علم کے لیے کہیں جانا از ناٹ اے نیگیٹو تھنگ. علم ملنے کے لیے پاکستان میں ماشاءاللہ اچھے ادارے بہت سے ہیں. ہمارے جو یوتھ ہے وہ اتنی پوٹینشیل والی ہے کہ بڑی کمپنیاں اس وقت پاکستان سے, جاپان سے, جرمنی سے اور ملکوں سے آ رہی ہے کہ ہمیں پاکستانی جو ہے آئی ٹی گریجویٹ چاہیے. اور اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ پاکستان نے, آئی ٹی منسٹری نے, ایچ ای سی نے مل کے بوٹ کیمپ کے بھی بندوبست کیے ہیں کہ تھوڑا بہت جو گارنیشن کا مسئلہ تھا, گیپ تھا, اس کو فل کر رہے ہیں. لیکن جو ٹپیکل آپ کہہ رہے ہیں, ایک تو اسکالرشپ کا بھی آپ نے انٹرو میں دیا, یہ بڑی اچھی بات ہے. ہمیں ہنگری نے 200 سے 400 اسکالرشپ کر دیے, سعودیہ نے کرا دیے. باقی ہم گورنمنٹ پاکستان کے اپنے انڈر فل برائٹ اسکالرشپ جو ہم بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, وہ ابھی آن گوئنگ ہے. ہاں ڈیو ٹو فائنینشیل کرنچ اور جو خاص کر فارن کرنسی کے کمپوننٹ کی وجہ سے ہم نے وقتی طور پہ کچھ کیپ کیا ہوا ہے, سسٹم روکا ہوا ہے کہ جیسے ہی حالات بہتر ہوتے ہیں ہم دوبارہ کر دیں گے انشاءاللہ. کچھ اسٹوڈنٹ ہیں جنہیں نہیں معلوم, تو انہیں گائیڈ کیسے کیا جائے, جو ان کے لیے کیسے پاسبل ہو کہ اس مہنگائی کے دور میں اسکالرشپس کے لیے میں اپلائی کر لیں؟ ان کے لیے رائٹ اپروچ کیا ہے جو لوگ باہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں؟
ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو بچے آج کل کے میرے سے آپ ینگ ہیں, آپ بھی انہیں میں آتے ہیں کہ آپ ینگ لوگوں کو, آپ مجھ سے زیادہ ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہو, سوشل میڈیا کو سمجھتے ہو, وہ ان کو ہم سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ اسکالرشپ اپرچونیٹیز ہیں, اویئرنیس ہے بچوں کے اندر. اس کے لیے جو آپ نے شروع میں کہا کہ اس کے لیے نیچرلی کچھ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, 6 مہینے سے 1 سال پروسیس ہے جس کے اندر وہ سلیکشن ہوتی ہے, ان کی پلیسمنٹ ہوتی ہے, پھر لوگ باہر جاتے ہیں. کئی جو خاص کر یو ایس کے اور باقی جو اس طرح کے اسکالرشپ ہے اس میں تو 1.5 سال سے بھی زیادہ عرصہ لگتا ہے. تو تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ تیاری بھی کرنی پڑتی ہے. نتھنگ از فری آف کورس, اور کمپٹیشن بیس پہ ہوتا ہے, اور الحمدللہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, اور لوگ جاتے ہیں ریموٹس ایریا سے بھی جاتے ہیں, بڑے شہروں سے بھی جاتے ہیں, اور لوگ ہمارے اسکالرشپ پہ جا رہے ہیں. یہ ٹرانسپیرنسی کی آپ نے بات کی, لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو ہیومن ٹریفکنگ بھی کافی ہو رہی ہوتی ہے, اور پھر یہ جو ٹک ٹاک سے لے کے مختلف جگہوں پہ وہ لوگ ایکٹیو بھی ہوتے ہیں. ایسے میں سوشل میڈیا پر جو وہ انفارچونیٹ ایشو ہے, سوشل میڈیا پر آنے والی خبروں پر کیا سیریسلی انجینئر منسٹری اور ہمارے ادارے مل کے HEC ان کے ساتھ کچھ, خاص کر یہ جو کنسلٹنٹ کے ذریعے باہر لوگ جاتے ہیں نا, اس میں ان کے جو ایشو زیادہ آ رہے ہیں, اور بہت سی کنٹریز نے ہمیں اس پہ کمپلین بھی کیا ہے, اس پہ ایک سسٹم ایوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح کہ جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ جائے, اور ہم امبیسیز کے ساتھ بھی ایک 1 ونڈو کے طور پہ کریٹ کر رہے ہیں فیسلٹی کے, تاکہ فیوچر میں اگر اسٹوڈنٹ ویزا پہ کوئی جاتا ہے تو بیسیکلی وہ واقعی اسٹوڈنٹ ہو, تو اس کی مس یوز نہ ان چیزوں کا ہو. تو اس پہ ہم گورنمنٹ کام کر رہی ہے, انشاءاللہ جلدی اس پہ کوئی سولوشن نکل آئے. تو ابھی جیسے ہم بات کریں تو پاکستانی طلبہ جو ہیں ان کے لیے بیرون ملک سالانہ کتنی اسکالرشپ آفر ہوتی ہیں, اور کون سے جو ممالک ہیں وہ زیادہ اس میں آگے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ملٹیپل ٹائپ آف اسکالرشپس اپرچونیٹیز اویلیبل. ایک تو گورنمنٹ پاکستان کا جو ہے وہ خود بھی جو گورنمنٹ پاکستان فارن اسکالرشپ ہم آفر کرتے ہیں HEC کے پلیٹ فارم سے, وہ بھی ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جو فارن کنٹری سے ہمیں ملتی ہیں اسکالر, جس طرح آپ نے ابھی سعودیہ کا ذکر کیا, 700 اسکالرشپ انہوں نے کر دیے. چائنا کے میں ابھی ریسنٹلی وزٹ کر کے ان کی چائنیز اکیڈمی آف سائنسز اور کونسل آف ہائر ایجوکیشن کے ساتھ ہم ایک 1 ونڈو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ہزاروں کی تعداد میں ان کی یونیورسٹیاں اور ان کے انسٹیٹیوشن جو ہے اسکالرشپ دیتے ہیں, ان کو ہم ایک ونڈو پہ لا رہے ہیں, تاکہ جیسے آپ نے کہا کہ سب کو پتہ لگے اور ٹائملی پتہ لگے اور ضائع نہ ہو اسکالرشپ. ہنگری نے ہمیں اسکالرشپ دی ہے, پہلے 80 دیے تھے, پھر 200 کر دیا. اب ریسنٹلی انہوں نے ماشاءاللہ 400 اسکالرشپ کر دی ہے پر ایئر. اس کے علاوہ جرمنی سے ہمیں فیسلٹی ملتی ہے, UK کا تھرو UK کی کچھ یونیورسٹی ہیں, ان کے جو مختلف قسم کے اسکالرشپ ہوتے ہیں. رشیا اسکالرشپ دیتا ہے, پھر کلچر اسکالرشپ تمام اویل ہوتی ہیں, کیونکہ ایک طبقہ ایسا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی کسی خاص طبقے کو یہ جو ہے پہلے سے ہی بتا دیا جاتا ہے, ان تک انفارمیشن پہنچ جاتی ہے, یا یہ صرف بس باتیں لوگوں کی غلط ایسا نہیں ہے. جو HEC کے پلیٹ فارم سے اسکالرشپ ہوتے ہیں فارن یا پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے, وہ باقاعدہ لوکل اخباروں میں بھی دوسری اخباروں میں بھی ایڈورٹائز ہوتے ہیں, ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہوتے ہیں, اور باقاعدہ اس کی لانچنگ بھی کی جاتی ہے. اسی طرح جو کنٹری اسپیسیفک خود کرتے ہیں ان کی بھی ایڈورٹیزمنٹ آتی ہیں, اور وہ سب کے لیے اوپن ہوتا ہے. اور ابھی اسی لیے ہم اس کو کوشش کر کے ہم جو ڈفرنٹ کنٹریز اور ڈائریکٹ اسکالرشپ دیتی ہیں ان کے ساتھ ہم لائزان کر رہے ہیں کہ آپ تھرو HEC آپریٹ کریں, تاکہ اس میں سے کئی شکایت تھی, جس طرح سعودیہ میں تھا, چائنا سے تھا. یہ ہوگا, یہ زیادہ بہتر ہوگا چیئرمین صاحب, کیونکہ اگر ایک ہی پلیٹ فارم ہوگا تو لوگوں کے پاس کنفیوژن ان کی دور ہوگی, ورنہ وہ ہر جگہ سے ادھر سے بھی آ رہی ہے. اسی لیے کر رہے ہیں, جس طرح اپنا موراکو سے اسکالرشپ آفر ہوتے ہیں تو بڑی کم لوگ اس کو کیپٹلائز ہوتا ہے, اور باقی کئی ضائع چلے جاتے ہیں. تو ہم سب ان کو 1 پلیٹ فارم پہ لا رہے ہیں. پہلے بھی کوشش کی تھی, اب دوبارہ ایکٹیویٹ ہوئے. ہمارا گلوبل انگیجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے کہ ان کو سب کو 1 پلیٹ فارم پہ لایا جائے, اور پبلک اس کی ڈسیمنیشن اس طرح ہو کہ ہر بندے کو, ہر بچی پوٹینشیل جو ان کو اویئرنیس ہو, اور وہ پہلے سے تیار ہو کے اپنے لیے ایفرٹ کر سکتے. ڈاکٹر صاحب, ایک آخری چیز کہ اگر کسی کو اسکالرشپ آئی ہے اور کوئی اپلائی کرنا چاہ رہا ہے, تو اس کے اندر ڈاکیومنٹیشن سے لے کے باقی چیزوں میں HEC کس طرح سے ان کی معاونت کر سکتا ہے؟ کوئی میکینزم؟ دیکھیں میکینزم یہ ہے کہ جتنے بھی اسکالرشپ, میں پھر کہوں گا جو ایڈورٹیزمنٹ ہوتے ہیں HEC کرتی ہے, تو HEC فریکوینٹلی آسک کوشچن اور اس کے ساتھ اس کی ڈیٹیل انفارمیشن اپنے لنک پہ ڈال دیتی ہے پہلے ہی, تاکہ کسی کو کچھ اس میں وہ کسی چھوٹی موٹی پریشانی نہ ہو, اور وہ خود اس کو پتہ لگ جائے کہ کیا کیا چیزیں ریکوائر ہوتی ہے. اور اگر پھر بھی کسی کو مسئلہ ہو تو HEC از اوپن کہ ہم سے آ کے پوچھ بھی سکتے ہیں, فون کر کے, میسج دے کے آپ ہم سے رسپانس بھی لے سکتے ہیں. اور اس کے ٹاپ آف دیٹ باقی جو ہماری ہوتی ہے, کیونکہ ان کو پاس جو باہر کی دنیا جب اسکالرشپ دیتی ہے تو وہ اپنے
क्रेडेंशियल आपके मांगती है कि वो प्रॉपरली अटेस्टेड हों, जिस तरह IBCC है या कंसर्न बोर्ड है, अगर वो इंटर लेवल उस लेवल के, अगर यूनिवर्सिटी लेवल की कोई डिग्री उसमें इन्वॉल्व है तो वो HEC ऑलरेडी अवेलेबल और ऑनलाइन फैसिलिटीज हैं, वो बिफोर टाइम कर लेनी चाहिए। हमारा मसला ये होता है कि आखिर टाइम तक इंतजार करते हैं और जब आखिरी दिन रह जाते हैं तो फिर प्रेशर बिल्ड होता है, तो फिर डिले हो जाए तो फिर कहते हैं जी मसला हो गया। सही चलें, थैंक यू सो मच। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार हमारे साथ मौजूद थे और आई एम श्योर कि जो आपके सवाल आपके जहनों में थे हमने वो पूछे और काफ़ी मालूमात में आपकी इजाफा हुआ, और अगर नहीं हुआ तो आप डायरेक्टली HEC से भी रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने मुल्क की खूबसूरती की, और इस खूबसूरती को कैप्चर कर रहे हैं जी एक फोटोग्राफर, बड़े मशहूर मारूफ फोटोग्राफर हैं, लेकिन अपनी शनाख्त ये छुपा कर रखते हैं और अपने सूबे की खूबसूरती को दुनिया के सामने पेश करते हैं। ये नौजवान जो फोटोग्राफर हैं इन्होंने अब तक पूरे बलूचिस्तान का सफर भी किया है, तकरीबन 15,000 से जायद मुनफरिद तस्वीर अपने कैमरे में महफूज कर चुके हैं। तो मजीद हमें गवादर से हमारे नुमाइंदे अल्लाह बख्श बलोच आगे बताएंगे कि जी कितनी खूबसूरत इनकी तस्वीर और क्या क्या इन्होंने बलूचिस्तान की खूबसूरती को कैसे कैप्चर किया। इनका काम ही खूबसूरत नहीं बल्कि देखें इन्होंने मोबाइल फोन से शुरू किया। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें इसलिए नहीं कर पाते, वो कहते हैं जी हमारे पास गैजेट्स नहीं है, हमारे पास प्रोफेशनल कैमरा होना चाहिए। शुरू करें जी, अगर आपका काम अच्छा होगा आप आगे बढ़ेंगे और आप बाद में प्रोफेशनल गैजेट भी ले सकेंगे। जी अच्छा जी, यहाँ पर खबर शामिल कर लेते हैं। सिंध हाईकोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी केस की समाअत हुई। अदालत ने पुलिस और सूबाई हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया और इस पर मजीद हमें बताएंगे असगर उमर। जी असगर भाई। जी, आज भी सिंध हाईकोर्ट में मुतअद्दिद की गुमशुदगी से मुतालिक केसेस की समाअत थी, जिस पर पुलिस की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई कि उनका अभी तक सुराग नहीं मिला है और इनके लिए एक टास्क फोर्स और GIT के इजलास हो रहे हैं। इस पर जस्टिस अदनान करीम ने इंतहाई बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा GIT के और PTF के ये इजलास होते रहते, लेकिन अगर आदमी बाजियाब नहीं होता तो इसका क्या फायदा है। अगर अभी ये सूरत हाल रही तो हम IG सिंध को भी बुला लेंगे और इसके साथ साथ एक केस में जो SP गुलशन तफ्तीशी अफसर थे उनको यहाँ पेश नहीं हुए तो उनके वारंट जारी कर दिए और SSP ईस्ट को कहा है कि वो उन्हें यहाँ अदालत में पेश करें ताकि वो वजाहत कर सके कि शहरी को क्यों तलाश नहीं किया जा रहा। इन गुमशुदा अफराद में 2 ख्वातीन भी थी। अदालत ने 25 नवंबर को रिपोर्ट तलब कर ली है। जी थैंक यू सो मच। तो यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अब तस्करा कुछ सियासत का, और जाहिर है कि आप सब जानते हैं कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं सन 2024 में, महीना होगा फरवरी का, और उसके लिए तमाम तर तैयारियां जो हैं वो अब शुरू कर दी गई हैं। अब सियासी इत्तेहाद भी बनेंगे और सियासी इत्तेहाद हो सकता है कि इंतखाबी इत्तेहाद में तब्दील हो जाए, जैसे कि हमने नून लीग और MQM के अंदर इश्तराक देखा। 3 दिन हो गए, 3 दफा मुलाकातें हो गई। नहीं हाँ, बहुत ज्यादा हो रही है मुलाकात। एक दफा मुलाकात समझ आती है, अभी तो इतनी मुलाकातें नून लीग में हो रही है जी। पहले तो MQM का वफ्द गया जी मुस्लिम लीग नून से मिलने, और फिर मुस्लिम लीग नून का वफ्द कराची आया, बादराबाद में बड़ी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मीडिया टॉक भी हुई। ख्वाजा साद रफी कहते हैं नून लीग और MQM के इश्तराक से कराची समेत पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद होगा, और JUI की क़यादत से भी बात हुई है। पीर पगारा साहब के पास भी हाजिरी दी है। साद रफी कहते हैं कि माजी में कराची और शहरी सिंध को नजरअंदाज किया गया, कोशिश होगी कि सिंध में ऐसा इत्तेहाद बने जो आवाम की तर्जुमानी करे। साथ ही खालिद मकबूल सिद्दीकी ज़ाहिर रिप्रेजेंट कर रहे थे MQM को, वही कहते हैं हुक्मरान दोस्त आइन से काम क्या कहते हैं जी, हुक्मरान दोस्त आइन जी, उसके मुताबिक हमें चलना पड़ेगा और हमें पाकिस्तान के आइन को मजबूत करना है, ऐसी जमहूरियत का ख्वाब देखना है जिसके समरात अवाम तक पहुंचे। तो इस पर जरा बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू शर्जील साहब। एक तो ये है कि कुछ आइन में बड़ी मेजर तरमीम आगे हमें देखने को मिल सकती हैं, जिस तरह से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का इरादा है। दूसरा, ये कराची पे बिलखुसूस कुछ खास मेहरबानियां, नून लीग के बड़े दौरे हो रहे हैं यहाँ के। पीपल्स पार्टी और बिलखुसूस आप किस नज़र से देख रहे हैं ये सारे जो राब्ते इस वक्त चल रहे हैं और इश्तराक होने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जनाब। मैं समझता हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी को पूरा हक है कि अपने वो इत्तेहाद बनाए, और PMLN अगर समझती है कि उसको कोई इत्तेहाद बनाना है तो वो भले बनाए। पीपल्स पार्टी को किसी किस्म का कोई एतराज नहीं, क्योंकि माजी में भी ये भी नई बात इसलिए नहीं कि माजी में इस तरह के इत्तेहाद हमेशा बनते रहे हैं। आप हर इलेक्शन देखें, हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के जितने भी मुखालिफ है वो इकट्ठे होकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ
جو ہیں وہ اتحاد بناتے ہیں. وہ اتحاد اس لیے بناتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ان کا اپنا کچھ نہیں ہے. اگر ساری پولیٹیکل پارٹی سمجھتی ہیں کہ انہوں نے کوئی کام کیا ہے اس ملک کے لیے تو وہ اتحاد نہ بنائیں. تو پھر یہی اتحاد جو اتحاد آج یہاں بن رہے, کیا یہی اتحاد ان کے وہاں پہ اپنے اپنے جو ان کے سو کالڈ اسٹرانگ پاکٹس اس میں بنتے نہیں بنتے. جہاں پہ وہ لوگ ویک ہوتے ہیں, جہاں پہ وہ کمزور ہوتے ہیں, جہاں پہ ان کو کوئی سہارا نہیں ہوتا, جہاں پہ ان کی کوئی سے نہیں ہوتی, وہاں پہ پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ سارے لوگ جمع ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد میں مجھے کوئی ہمیں کوئی اعتراض دیتا. PMLN ہماری ملک کی ایک جماعت ہے جس کو ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں, ان کو اپنی حفاظت کرنے جا کے کل جو اپنے خطاب میں وہ سندھ کے بارے میں, کراچی کے بارے میں ایک نقشہ کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے, ہمیں اس پہ اعتراض تھا کہ آپ بھلے اتحاد کریں, آپ الیکشن لڑیں, آپ کو ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں, لیکن اگر آپ برائیاں کرتے رہیں گے کہ جی یہ کھنڈراز بن گئے, اور یہ بڑی زیادتی ہے. کیونکہ آج بھی الحمدللہ جن سیکٹرز پہ ہم نے کام کیا ہے, الحمدللہ سارے سیکٹرز میں ہمارا کام ہوا, جو ہمارے جن سیکٹرز میں ہماری ایکسپرٹیز ہے وہ اس میں پورے پاکستان میں کوئی ایسا صوبہ, کوئی ایسی جگہ نہیں جس میں اس طرح ہو. جتنی آپ دیکھ لیں گے پیپلز پارٹی کی پچھلے 15 سال میں دور اقتدار میں جو یونیورسٹیز پورے سندھ میں بنی ہے. تو شرجیل صاحب, آپ کی تو ظاہر ہے 3 دفعہ سے کامیاب ہوئی پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنانے میں سندھ میں, ایک دفعہ تو وفاق میں بھی 2008 کی میں بات کر رہی ہوں. تو آپ لوگ کسی اتحاد کا حصہ بنیں گے خاص طور پہ پنجاب میں؟ اور جو یہ GDA اور دوسری جماعتوں کے ساتھ اتحاد بنانے جا رہی ہے نون لیگ, کیا ماضی کی طرح ہی پرفارمنس ہوگی یا اس بار کچھ مختلف آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں 2 سوال پہلے اپنے پرانا کمپلیٹ کر لوں, پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں. جی تو پہلا میں یہ کہا تھا کہ پچھلے 15 سال دور حکومت میں جس طرح ہم نے یونیورسٹیز کا یہاں پہ ایک جال بچھایا ہے, جس طرح ہم نے یہاں پر میڈیکل ہیلتھ فیسلٹیز میں الحمدللہ پورے پاکستان میں جو یہ 15 سال میں یہاں پہ ہیلتھ سیکٹر میں کام پیپلز پارٹی نے کیا ہے, کوئی ایک شہر ایک صوبہ اس کی مثال نہیں دے سکتا. اور آج بھی میں بالکل اوپنلی چیلنج کرتا ہوں ہمارے تمام سیاسی مخالفین کو, بشمول میں ریکویسٹ کرتا ہوں میڈیا سے کہ آپ اپنے اینالسٹ کو بھیجیں جن ہاسپٹل کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کے کتنے پیشنٹ جو ہیں وہ آپ کے مختلف صوبوں سے یہاں کے علاج کرواتے ہیں. آپ OPD چیک کر لیں, آپ میجر ٹریٹمنٹ دیکھ لیں, میجر پروسیجر دیکھ لیں, سارے پاکستان سے لوگ یہاں علاج کروا رہے ہیں. سعد رفیق تو اتحاد بھی اسی بات پہ بنا رہے ہیں نا کہ شہری سندھ اور کراچی کو نظر انداز کیا گیا. اب ہم جو اتحاد بنا رہے ہیں تو پورا پاکستان اور کراچی اور شہری وہ جو پکچر پینٹ کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ وہ پکچر اس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی چیز چاہیے بیچنے کے لیے, کوئی چیز چاہیے ان کو سیل کرنے کے لیے, کوئی چیزیں مارکیٹ کرنے کے لیے. وہ یہی اس پہ آپ اگلے کی برائی کر لو. اب اگر برائی کرنے کے لیے میں پورا اچھا PMLN یہ اس طرح کی بات کریے نا, آپ کو پتا پنجاب میں سے پوزیشن کیا ہے؟ پنجاب میں پوزیشن یہ ہے کہ PMLN کے رہنما اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. مجھے بتا دیں کوئی انڈیویجولی یہ اپنے حلقوں میں صرف ٹور کر کے دیکھ لیں. پنجاب میں PMLN کا کوئی بھی لیڈر جو اپنے حلقے میں نہیں جا سکتا. انفارچونیٹلی یہی کہ وہاں پہ انہوں نے کوئی ڈیلیور نہیں کیا. وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ان کے طرز سیاست سے تنگ آ چکے ہیں. وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جی مشکل وقت میں تو PMLN ہمارے ساتھ ہوتی نہیں ہے, یہ تو صرف جب اقتدار کا ٹائم آئے یا الیکشن کا ٹائم آئے یا کوئی حالات ان کے لیے کہیں سے بہتر ہو تو پھر آ کے اپنی سیاست کر رہے ہیں. لیکن شرجیل صاحب ایک چیز ہے اس میں, ایک ایلیمنٹ ہے کہ آپ لوگ ظاہر ہے کہ اپنی پریزنس صرف سندھ کی حد تک تو نہیں چاہیں گے, آپ چاہیں گے کہ وفاق میں بھی ہو, اور اس کے لیے پنجاب سے آپ کے ووٹس لینا اور سیٹیں نکالنا بہت ضروری ہے. اب IPPO یا کوئی بھی جماعتیں ہیں وہ بظاہر یہ امپریشن دے رہی ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کو ایک اسٹرانگ اینڈ وائبل جماعت کے طور پر مرکز میں یا خاص طور پر پنجاب میں نہیں دیکھتے. اس تاثر کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ نہیں محمود آپ کو میں الیکشن میں ریسنٹلی کچھ الیکشنز ہوئے تھے, بائی الیکشنز ہوئے تھے. کشمیر میں الیکشن ہوا پیپلز پارٹی نے جیتا. بلوچستان میں بھی بلدیاتی الیکشن میں, بلدیات آپ کو پتا ہے گھر گھر کا الیکشن ہے. بلوچستان میں سب سے لیڈنگ پارٹی لیکن کون سی پارٹی؟ پیپلز پارٹی ہے. سندھ میں کراچی میں بھی الیکشن ہوئے, کراچی کے ملیر میں الیکشن ہوا, سندھ کے باقی علاقوں میں الیکشن ہوئے, کراچی کے بلدیات ہوئے. ابھی بلدیات کے بائی الیکشن ہوئے جس میں پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے, جس میں کوئی مشینری ہماری نہیں ہے. آپ نے دیکھا کیا پیپلز پارٹی لڑ لے کے آئی ہے. باقی جماعتیں جو اتحادی بن رہی ہیں ان کے پاس ان کی پوزیشن کیا ہے. تو آپ اس کے بعد پھر آ جائیں ملتان میں بھی الیکشن ہوئے, ملتان کے بائی الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی جیتی. تو یہ آپ دیکھیں کہ تو پورے پاکستان کے چاروں کونوں میں, پاکستان کے ہر علاقے میں تو بائی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو وکٹری مل رہی ہے.
تو ظاہر ہے مخالفین کو تو کچھ نہ کچھ سیلکن کہیں گے. پیپلز پارٹی کا فوکس سندھ نہیں ہے. سندھ میں تو الیکشن ہی الحمدللہ پیپلز پارٹی کا کسی سے نہیں ہے, اور اس بات پورا فوکس پیپلز پارٹی کا ہوگا ڈیفینیٹلی. باقی ایریاز میں تو وہ سارے ہمارے ایریاز ہیں, وہ سب ہماری پبلک ہے. پبلک جانتی ہے اس وقت. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب نفرتوں کی پالیٹکس کرنے والے, لڑوانے کی پالیٹکس کرنے والے, تعصب کی پالیٹکس کرنے والے, لسانی پالیٹکس کرنے والوں کو جگہ عوام نہیں دے گی. عوام اس کو بنائے گی, اس وقت آگے لے کر آئے گی جو لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے یا پورا ملک کے ہر طبقہ جو آپس میں جڑ جائے. ہمیں ایک مضبوط قوم بننا ہے. ہم نے یہ اختلافات کی سیاست, الزام تراشیوں کی سیاست, نفرتوں کی سیاست ختم کرنی ہوگی. ہمیں ڈویژن نہیں کرنی ہوگی. ہمیں سب کو جوڑ کے آگے لے کر چلنے کی بات کرنی ہوگی. وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے اس میں یہ کیپیسٹی بھی ہے, اس کی وہ نیچر بھی ہے, اس کی وہ عادت بھی ہے, ان کی وہ سوچ بھی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. شرجیل میمن بات کر رہے تھے رہنما پیپلز پارٹی. وہ کہتے ہیں جی نفرتوں کی سیاست نہیں ہونی چاہیے, اور باقی یہ کہ دیکھتے ہیں جی الیکشن کی جو دن کی سائنس ہوتی ہے بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی ابھی بہت مرحلے باقی ہیں, سو جلد سے جلوسوں کے مرحلے باقی ہیں. چلیں جی, تو اب ذرا ہم تذکرہ کرنا چاہ رہے ہیں کہاں کا, ٹنڈو اللہ یار کی ایک بستی کا. اچھا, بیسکلی وہ اپنا وہ 2 وقت کی روٹی کے بعد جو ایک چیز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ سر پر چھت کی ہوتی ہے, اور وہ چھت اپنی ہو تو کتنی اچھی بات ہے. بہت فرق پڑتا ہے. تو ٹنڈو اللہ یار میں ایک کام کیا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ کم لاگت سے ماحول دوست گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں. اور یہ گھر کس طرح سے تعمیر کیے گئے امان اللہ کھوکھر بتا رہے ہیں. اچھا جی, تو ذرا کچھ آپ کو اپڈیٹس بھی دے دیں کہ لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ نے شیخ رشید کی 9 مئی کے مقدمات کے خلاف درخواست پر اعتراضات ختم کرتے ہوئے کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے, اور کل سماعت کے لیے مقرر ہونے کا امکان ہے. اچھا, شیخ رشید نے جو گفتگو کی کہتے ہیں جتنے بھی مقدمات بنے وہ چلے کے دوران بنائے گئے, اور پاکستان میں 2 ہی لوگ خاموش ہیں, ایک میں اور دوسرا نواز شریف. کیا بات ہے. تو بابر ملک کس حوالے سے مزید ہمیں ڈیٹیلز دے رہے ہیں, ان سے ذرا جان لیتے ہیں. بتائیے گا جی. دیکھیں, پہلے تو میں آپ کو کیس سے متعلق بتا دوں, ان کے وکیل ہیں سردار عبدالرازق, ان کی جانب سے ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ, اور یہ جسٹس چودھری عبدالعزیز کی عدالت میں اس کی سرسری سماعت ہوئی ہے, اور جو اعتراض لگایا تھا اس کو دور کر کے عدالت عالیہ نے اس پٹیشن کو ایکسیپٹ کیا ہے اور کل کے لیے اس کو مقرر کر دیا گیا. یہاں پہ شیخ رشید احمد جو ہیں پہلی بار میڈیا کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوئے. یہاں پہ انہوں نے میڈیا کے سامنے مختصر سی اور محتاط انداز میں گفتگو بھی کی ہے, جس میں ان سے مختلف سوالات کیے گئے, اور انہوں نے گائے بگائے ان کا جواب بھی دیا. عمومی طور پر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان میں 2 ہی سیاسی صورتحال میں لوگ خاموش ہیں, ایک نواز شریف یا ایک میں, اور جو مقدمات بنے وہ چلے کے دوران بنائے گئے, اور امید کرتا ہوں کہ یہ چلے کا اثر جو ہے جلدی ختم ہو. اس حوالے سے ملکی دیگر صورتحال پر بھی انتہائی محتاط انداز سے ہی انہوں نے گفتگو کی, لیکن پہلی دفعہ وہ میڈیا کے سامنے جو ہے سوالات کا جوابات دیتے ہوئے نظر آئے ہیں. ٹھیک ہے بابر, تھینک یو سو مچ. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی. ہاں جی, ویلکم بیک ونس اگین. اور آپ کو بتائیں جی کہ دبئی میں ورلڈ میمن آرگنائزیشن کا سالانہ اجلاس ہوا, اور تیسرے اور آخری روز گلوبل یوتھ میٹنگ ہوئی. چیئرمین مڈل ایسٹ جنید مرچنٹ نے بتایا کہ WMO یوتھ ونگ کا بڑے ڈونرز کے ساتھ چھوٹے ڈونرز پر بھی فوکس ہوگا, اور یوتھ ونگ مستقبل میں انقلابی کام کرنے جا رہا ہے. WMO گلوبل یوتھ ونگ چیئرمین خرم کالیا نے انسپائر ایپ کے حوالے سے شرکا کو آگاہ کیا. انسپائر ایپ جس کے حوالے سے آگاہ کیا, اور ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کنٹینٹ کریٹرز کو برانڈ ایمبیسڈر بنایا جائے گا. اچھا, پھر انسپائر ایپ کے ذریعے WMO یوتھ ونگ کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ڈیٹا بیسڈ ڈائریکٹری ملے گی. نوجوان اس ایپ میں اپنے آئیڈیاز شامل کر سکیں گے, اور ARY سے خصوصی گفتگو میں صدر WMO سلمان اقبال نے کہا کہ دنیا کے ہر شعبے میں میمن کمیونٹی کے افراد ٹاپ پوزیشن پر ہیں. In any walks of life, top person, mashallah, you will see is a Maiman. ہمارا جو پلان ہے اس سال کا, mostly and mainly we are concentrating on education. We have told all our 9 chapters all around the world to start working on education. From nursery to secondary to primary to colleges to universities. There's such a big demand for nurses. In America, the nurse get paid almost $100,000. The Maiman Medical Institute has started the nursing college. Imagine if we start exporting nurses from Pakistan, from India, from all over the world where Maiman reside. There'll be so much incoming remittance not only for the countries, but will be good for the Maiman community.
اچھا جی، اور ساتھ ہی آپ کو بتا دیں اس سے جڑی ایک اور خبر وہ یہ ہے کہ دبئی میں WMO کی سالانہ جنرل میٹنگ کے تیسرے اور آخری دن گلوبل لیڈیز ونگ کے عہدیداروں کی بھی نشست ہوئی ہے، اور ورلڈ ویمن آرگنائزیشن گلوبل لیڈیز چیئر شبانہ عبدالرزاق کہتی ہیں کہ ہمارا مقصد خواتین کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بنانا ہے، خاندانی دائرے میں رہ کر بچیوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ناگزیر ہو گیا ہے، میاں بیوی معاشی طور پر بہتر ہو تو خاندان زیادہ مستحکم ہوتا ہے۔ ویمن کا کاز کہیں بھی الگ نہیں ہے، ہمیں ہماری بچوں کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے۔ انڈیپینڈنس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب سے بدتمیزی کرنا شروع کرو، اپنے باؤنڈریز میں رہ کے آئی ایم اے ویری انڈیپینڈنٹ وومن، بٹ وین مائی ایلڈرز آر ان اے روم آئی ول ناٹ ٹاک آؤٹ آف ریسپیکٹ۔ سو ریسپیکٹ از دا فرسٹ تھنگ۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا روٹ کاز ہے، ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو پڑھائیں، پھر اپنی بچیوں کو اجازت دے کہ وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں، خود دانا خواستہ۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کو طلاقیں ہوں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے کہ میاں کی جاب چلی جائے، کوئی فائنینشیل کلیمٹی آئے، تو عورت اپنے میاں کے ساتھ کھڑی تو رہے نا اپنے کام کرنے کے لیے۔ Muslim women are very successful and they are full of energy. We need to basically break that social stigma and come out to the society. Of course, you have to have also encouragement from the society around you, your parents, the way that you are raised. Challenges will always be there. Stay always focused on your dream and your objectives. I am very proud of this community, the Women's Wing, and the work that they are doing. It's inspiring. The fact that the Women's Wing is also supported by men tells us that they stand with us and we stand with them. Ladies are doing some really, really good work, and there are so many women within our community also who are doing phenomenal work which we are not aware of. So a platform like this, which gives them an opportunity and platform to kind of put their stories out there, let people know what they're doing. To equip the ladies with the right skill sets so they can be financially independent and mainly work from the comfort of their home, because I'm a telecommunication engineer and I understand the importance of not being location based but have the liberty to work from anywhere. زبردست انیشیٹو ہے، زبردست، کیا کہیے گا؟ بالکل جی، یہ انیشیٹو زبردست ہے، اور خاص طور پر ویمن امپاورمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے، کہ ان کو ایجوکیشن، اور خاص طور پر دو لوگ مل کے کام نہیں کریں گے تو پھر کیسے ممکن ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا جی، تھوڑی سی آپ کو اپڈیٹس مزید دے دیں، وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں PTI چیئرمین فواد چودھری اسد عمر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت، اور کمیشن کے سربراہ نثار درانی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں تو جیل میں سماعت نوٹیفائی کر سکتے ہیں۔ زاہد مشوانی مزید بتا رہے ہیں جی۔ بالکل، چیف الیکشن کمشنر اور باقی جو ممبران تھے، یہ سماعتیں پہلے بھی جاری رہیں اور آج اس پر سماعت ہوئی، لیکن چیئرمین PTI اسد عمر اور فواد چودھری الیکشن کمیشن میں پیش نہیں ہوئے۔ سیکرٹری داخلہ آفتاب درانی الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے، اور معاون وکیل جب پیش آئے چیئرمین PTI کا، تو انہوں نے کہا کہ وکیل اس وقت جو اصل ہیں وہ نہیں آئے ہیں اور وہ بعد میں آئیں گے، تاہم سیکیورٹی تحفظات کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ جیل میں سماعت نوٹیفائی کی جا سکتی ہے ممبر الیکشن کمیشن کی طرف سے، جس پر سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ اگر جیل میں سماعت کرنا چاہتے ہیں تو ہم نوٹیفائی کر دیتے ہیں، تو اور کہا کہ ہم عدالتوں کی اجازت بھی دیتے ہیں اور جیل میں سماعت کی جائے۔ اس پر ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن اور ہمارے اپنے رولز ہیں، آئرون الیکشن ایکٹ کے علاوہ کوئی قانون ہم پر لاگو نہیں ہوتا، اور کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے، اس پر سیکرٹری داخلہ نے کہا کہ ہم وزارتی قانون سے اس پر رائے لے لیتے ہیں۔ فواد چودھری کے وکیل الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور فواد چودھری بتایا گیا کہ وہ اڈیالہ جیل میں ہیں، تو اس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم اس پر آرڈر کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا زاہد مشوانی۔ اچھا جی، اب ذرا یہ ہارمونل ڈس آرڈر اور اس کے غذا سے کنیکشن کیا ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے ماہر غذائیت ڈاکٹر اریج ہارون صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ اچھا اریج، یہ بتائیں کہ یہ ہارمونل امبیلنس یا بیلنس کا اس سے ہماری غذا سے کس طرح کا تعلق ہے؟ دیکھو، ہماری باڈی میں نا ڈفرینٹ ہارمونز ہوتے ہیں، مور دین 50 ہارمونز ورک کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو ہر ہارمون جو ہے نا وہ ہماری باڈی پہ افیکٹ کرتا ہے۔ کچھ امپورٹنٹ ہارمون جیسے انسولین ہم بہت سنتے ہیں، تھائرائڈ ہارمون ہم بہت سنتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ہنگر کا ہوتا ہے ایک، ہمیں ایپیٹائٹ سپریسنٹ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو فیمیل ہارمونز ہوتے ہیں، ایسٹروجن ہوتے ہیں، پروجسٹرون ہوتا ہے، یہ ہماری ایپیٹائٹ کو افیکٹ کرتے ہیں کہ کچھ بھوک بڑھاتے ہیں، اگر یہ زیادہ ہو جائیں گے تو بھوک زیادہ ہوگی، یا کم ہو جائیں گے تو بھوک کم ہوگی، وہ افیکٹ کرتے ہیں۔ اسپیشلی ان کے امبیلنس کی وجہ دیکھو وہ بھی ڈائٹ ہی ہوتی ہے، ایک سائیکل ہوتا ہے، ڈائٹ خراب ہوتی ہے، ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں، ڈائٹ مزید خراب ہوتی ہے، تو ان کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو لائف اسٹائل چینجز کرنے پڑتے ہیں، جس میں ہم لوگ پھر ڈائٹ کو امپروو کرتے ہیں، ایکسرسائز ڈالتے ہیں، سلیپ ڈالتے ہیں۔
ایک آج کل ہارمون پہ بات کم ہوتی ہے آکسیٹوسن کے اوپر. آکسیٹوسن کا سب کو پتا ہے کہ مدر اینڈ بیبی کا لنک ہوتا ہے, بٹ اگر ریسرچ بیس جو آتی ہے کہ آکسیٹوسن کے لیول جس میں اچھے ہوتے ہیں نا جن لوگوں میں, ان کی ایپیٹائٹ کم ہوتی ہے, وہ کھاتے کم ہیں, وہ جلدی سیٹسفائڈ فیل کرتے ہیں. سملرلی جب انسولین اگر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, جو انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی جو کاز ہوتی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھوک بڑھتی ہے اور فیٹ سٹوریج بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, تو آپ کا باڈی ویٹ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کی بھوک بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. سملرلی فیمیلز میں ایسٹروجن جو ہے وہ جب اچھی لیول کی ہوتی ہے تو بھوک کم ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ آپ کے موڈ اچھا رکھتی ہے فیمیلز کا. اور جب پروجسٹرون لیولز بڑھتے ہیں یا پروجسٹرون لیولز لو ہوتے ہیں تو انزائٹی ہوتی ہے, پینک اٹیکس ہوتے ہیں اور ایپیٹائٹ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, آپ غلط کھانا شروع کر دیتے, تو کارب کی کریونگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ہارمونز جب ورک اس طریقے سے کرتے ہیں تو ان کو بیلنس کرنے کے لیے بھی ڈائٹ کے تھرو ہی کرتے ہیں, اور اگر آپ کی ڈائٹ خراب ہوگی تو یہ بھی خراب ہو جائے گی. اچھا, بہت سارے لوگ جن کا ویسے تو اب یہ بڑا لوگوں نے ایکسیپٹنس شروع کر دی ہے کہ بھائی آپ کا جو بھی شیپ ہے, جو جتنا بھی آپ کھاتے ہیں اوبیسٹی کی طرف نہ جائیں, لیکن لوگوں نے وہ جو ایک بنایا ہوا تھا نا کہ اسٹینڈرڈ کہ جی اتنا اسکنی ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. تھینک گاڈ کہ ہم اس چیز سے باہر نکلے, لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ جب ویٹ گین کرتے ہیں تو ڈاکٹرز انہیں کہتے ہیں جی ہارمونل امبیلنس ہے. تو کیا وہی ریزن ہوتا ہے یا پھر وہ باقی زیادہ کھا رہے ہو؟ دیکھو ہارمونل امبیلنس اگر ہوگا, ضروری نہیں کہ میڈیکل ایشو ہی ہو تو آپ کا ویٹ زیادہ ہو, بٹ اٹ از اے مین کاز, ون آف دا میجر کازز. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے, ایپیٹائٹ بڑھتی ہے, وہ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. ویٹ ہمیشہ زیادہ کھانے سے ہی بڑھنا شروع ہوتا ہے آپ کا, لیکن وہ بھوک کی کریونگ, آپ کی غلط ٹائم پہ غلط چیزیں کھانا, کارب کی بہت زیادہ, میٹھے کی کریونگ ہو جانا, جنک فوڈ, فرائیڈ آئٹمز, یہ چیزیں. ایک بات بتائیں کہ کیا جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو کیا اس سے ہمارے ہارمونز بھی کسی طرح ریگولیٹ ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ مطلب کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اور آ کے کچھ کھانے کے لیے تو آپ کا ذہن کہتا ہے کہ بھائی میں ابھی تو اتنی محنت کر کے آیا ہوں, تو یہ ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ جب ایکسرسائز کرتے ہیں آپ کے ہر سیل کو آکسیجن کی سپلائی اچھی ملتی ہے. جب آکسیجن کی سپلائی اچھی ہوتی ہے تو وہاں سے ٹاکسنز نکلتے ہیں, جو بلڈ اپ آف ٹاکسنز ہوتا ہے ہماری برین کے اراؤنڈ ہو, کسی گلینڈ کے اراؤنڈ ہو, اس کی وجہ سے نیوٹریشنل ایبزارپشن نہیں اچھی ہو رہی ہوتی. جو نیوٹریشن ہے, جیسے زنک ہے, میگنیشیم ہے, یہ ہمارے ہارمونس کی ورکنگ کے لیے امپورٹنٹ ہے, تو وہ چیزیں نہیں مل رہی ہوتی. جب آپ ایکسرسائز کریں گے آکسیجن اچھی ملے گی, ٹاکسنز نکلیں گے, آپ کی نیوٹریشن اچھی سپلائی ہوگی, برین کو سگنل اچھا ملے گا, تو اس کی وجہ سے. اور سیکنڈلی آپ جب بھی ورک آؤٹ کرتے ہیں آپ کے ہیپی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں, جہاں خوشی ہوگی وہاں پہ بھوک کم لگتی ہے, برین کو اسٹریس ایٹنگ زیادہ ہوتی ہے. ہمیں اپنے آپ کو اچھی باتیں ریمائنڈ کراتے رہنا چاہیے, اٹ از امپورٹنٹ. بالکل اچھی باتیں ریمائنڈ کرانا چاہیے. میں نے کہا جیسے آکسیٹوسن ابھی ریسرچ زیادہ شروع ہو گئی اس کے اوپر کہ آکسیٹوسن جو ہے نا وہ آپ کو خوشی دیتا ہے. جب کہتے ہیں نا کسی کو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں آپ پیار محبت میں ہوتے ہیں تو آپ کو بھوک کم لگتی ہے. دیٹ از بیکاز یو آر سیٹسفائڈ, یو آر فیلنگ ہیپی, تو یو ڈونٹ فیل لائک ایٹنگ سم تھنگ, کیونکہ کھانا بھی ہمارے ہیپی ہارمونز ریلیز کراتا ہے. میٹھا جو ہے وہ ڈوپامین ریلیز کراتا ہے. لیکن میرے ساتھ تو الٹا ہوتا ہے, بھوک جب اسٹریس ہوتا ہے تو بھوک اڑ جاتی ہے, بھوک کا دل نہیں کرتا, یہ بھی ہوتا ہے کچھ اور پھر کچھ اچھا موڈ ہوتا ہے تو زیادہ کھانے. لیکن یہ اس میں ہوتا ہے, یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کا نارملی ایک ہیلدی ویٹ ہوتا ہے. اگر آپ کا انہیلدی ویٹ ہوگا نا تو پھر آپ ہمیشہ اس سائیکل میں رہیں گے جس میں آپ کے بھوک زیادہ لگے گی اور اسٹریس ایٹنگ زیادہ ہوگی. ہیلدی ویٹ والے میں آپ اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں, ایکسرسائز رکھیں, پراپر لائف اسٹائل. آج کل ایوری تھنگ از لائف اسٹائل. لائف اسٹائل میڈیسن پورا ایک بن گیا جس میں آپ کو سلیپ اپنی ریگولیٹ کرنی ہے, ایکسرسائز کا ٹائم نکالنا ہے, اور آپ نے ایٹنگ ہیبٹس. اس کے علاوہ بھی علاج ہوتا ہے اس کا ہارمونل امبیلنس کا؟ ہاں بالکل صحیح ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں میڈیکلی آپ کو لگتا ہے تو یو گیو میڈیسنز, اس کی پوری میڈیسنز آتی ہیں. اگر کہ انڈوکرائنالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ ٹریٹ ہی ہارمون. آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں؟ ٹیسٹ, بلڈ ٹیسٹ. دیکھو اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ میری ایپیٹائٹ زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے, میرا ویٹ گین ہو رہا ہے, میری سلیپ خراب ہو رہی ہے, میں زیادہ پینک کر رہا ہوں, آپ ٹیسٹ کرائیں گے. بلڈ ٹیسٹ میں آپ کو رپورٹس میں پتہ چل جائے گا کہاں پہ. آپ انڈوکرائنالوجسٹ کو, فزیشین کو, کسی کو بھی دکھا سکتے ہیں. تھرو ڈائٹ بھی کر سکتے ہیں اگر بہت زیادہ ڈیرینڈ نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ٹریٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ سم ٹائمز میڈیکل ایشوز, ٹیومرز وغیرہ کی وجہ سے بھی ہمارے ہارمونس خراب ہو جاتے ہیں. اچھا, دیر آر سم آئٹمز جو کہ ایسوسیٹڈ ہیں کہ آپ کو یہ خوشی پرووائڈ کرتے ہیں, آئس کریم, چاکلیٹ, ایسا ہے؟ میٹھا ہے نا, ڈوپامین ریلیز کراتا ہے. ڈوپامین کی وجہ سے آپ کو ہائی فیل ہوتا ہے. اٹ از دا سیم ہارمون جو آپ ڈرگس جو لیتے ہیں ان کو ہائی فیل ہوتا ہے. تو شوگر از بیسیکلی اے کائنڈ آف ڈرگ نا, تو ایڈکٹیو ہے, وائٹ پوائزن جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن کبھی کبھی موڈ اچھا کرنے کے لیے کھا سکتے ہیں. کبھی کبھی تو کھانا چاہیے, بیلنس کر کے کھانا چاہیے. آپ کی لائف اسٹائل چینجز کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ نے ہر چیز کھانی ہے لیکن طریقے سے کھانی ہے. طریقے سے کھانی ہے. سن لیا جی آپ نے حدیث کی گفتگو. آئی ایم شیور کہ بڑا فائدہ آپ کو اس سے ہوا ہوگا.
اور اگر دیکھیں سلم یا اسکنی از ناٹ دا پوائنٹ, Ideal ہیلدی نہیں از ہے, دا پوائنٹ. یو بالکل. آر سپوز ٹو بی ہیلدی, Yes. ناٹ دیٹ ہیلدی بٹ یو آر سپوز ٹو بی ہیلدی. ہاں. ٹھیک ہے, جب آپ کو خود پتا ہو کہ آپ اپنے آپ کو بہتر فیل کرتے ہو, آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہوں, اپنے آپ کو دیکھ کے اچھا لگتا ہو. تھینک یو سو مچ عریش فار کمنگ ٹو دا اسٹوڈیو. تھینک یو. اسی کے ساتھ جی آج کے پروگرام میں آپ سے اجازت, اپنا فیڈ بیک دیتے رہیے گا ایکس پر اور فیس بک پر. آپ دیکھ سکتے ہیں آدھا ہوتا ہے اکثر بیشتر یس. اسی کے ساتھ میں اور اشفاق آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی الوقت اللہ حافظ. اللہ حافظ.